नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैतु अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फोर्थ पारा स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह हम, और फोर्थ पारे की बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है इसकी आयत हैं, बहुत ही अटेंटिव होकर आपने सुनना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। तुम हरगिज़ नहीं पहुंच सकते नेकी के मकाम को जब तक कि खर्च न करो इसमें से जो तुम्हें पसंद है। इस आयत में स्पेसिफिकली बयान हुआ है कि तुम्हें जो पसंद है। इससे मुराद क्या है? जब इंसान खर्च करता है किसी से इंसानी हमदर्दी में, तो इससे मुराद ये है कि अपना माल और दौलत जो है उसमें से कुछ हिस्सा खर्च करना। तो यहाँ पे जो है पसंद का जिक्र किया गया है। ऐसी चीज़ जो आपको पसंद है, यानी आपको जो महबूब है जो भी चीज़, वो आपने खर्च करनी है। ऐसा माल खर्च नहीं करना जो रद्दी हो गया हो या दिल से उतर गया हो या बोसीदा हो। तो इस माल के खर्च करने का नेकी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और तुम जो कुछ भी खर्च करोगे अल्लाह इससे बाखबर है। आयत नंबर 93। खाने की तमाम चीज़ें जो शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हलाल हैं, बनी इसराइल के लिए भी हलाल थीं, सिवाय इन चीज़ों के जिन्हें इसराइल यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उन्होंने हराम ठहरा लिया था अपनी जान पर, इससे पहले कि तौरात नाजिल हो। अब ये आयत इस जो है फैक्ट को एक्सप्लेन करती है कि जो यहूदी थे वो शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ करते थे कि बाज़ ऐसी चीज़ें जो हैं वो हलाल करार दे दी गई हैं इस शरीयत में, जो कि शरीयत मूसवी अलैहिस्सलाम में हराम थी। यानी कि उनके यहाँ समझा जाता था कि ऊँट का जो गोश्त है वो हराम है, लेकिन शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये हराम नहीं है। तो ये जो आसमानी शरीयत एक ही है अगर, तो फिर ये तगय्युर कैसे हो गया? उसी चीज़ की यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि तौरात को जब नज़ूल हुआ तो उस नज़ूल से कबल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको या तो कोई ऐसी बीमारी थी यानी मर्ज़ था, या फिर उनको कोई तबीयी कराहत थी। उन्होंने कुछ चीज़ें अपने लिए ममनू करार दे दी थी। कुछ रिवायत में मिलता है कि अर्कुन्निसा जैसा कोई मर्ज़ जो है उनको था, जिसके बायस उन्होंने ये वो जो है एक जो चीज़ें अपने पे जो कुछ ममनू कर ली, उन चीज़ों में ऊँट का गोश्त भी जो है वो शामिल था। तो फिर ये हुआ कि उनकी जो औलाद थी उन्होंने ये समझा कि ये चीज़ें हम पर हराम हैं, उन्होंने भी उन चीज़ों को हराम समझते हुए वो चीज़ें छोड़ दी। और फिर उसके बाद यही चीज़ें, मतलब हालांकि वो तमाम चीज़ें हलाल थीं और इस्लाम ने इनको पहले भी हलाल करार दिया था और वो बनी इसराइल के लिए भी हलाल थीं। और ज़ाती नापसंद की वजह से अगर हज़रत याकूब ने या उनके जो बच्चे हैं उन्होंने अपने पे इन चीज़ों को हराम ठहरा लिया, तो ये बात, इसका जो ताल्लुक़ है वो तौरात से नहीं है, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम में और तौरात के जो नुज़ूल है इसमें 400-500 साल का फ़सल है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहिए लाओ तौरात और इसको पढ़ो अगर तुम अपने एतराज़ में सच्चे हो। यानी तौरात के अंदर कहीं भी ऊँट के गोश्त की हुर्मत मज़कूर नहीं है। आयत नंबर 94। बस जो लोग इसके बाद भी अल्लाह की तरफ झूठ मंसूब करते हैं, झूठ मंसूब करते रहे, तो यही लोग जालिम हैं। कुल सदक़ल्लाह, कह दीजिए अल्लाह ने जो कुछ फरमाया है सच फरमाया है, बस पैरवी करो मिल्लत इब्राहीम की जो यकसू थे। और यहाँ पे वमा खाना मिनल मुशरिकीन, यहाँ पे जो है मुशरिक होने से यहाँ पे उनकी बयान की जा रही है कि वो मुशरिकीन में से नहीं थे। आयत नंबर 96। यकीनन पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया अल्लाह की इबादत के लिए वही है जो मक्का में है, मुबारकों और हुदल लिल आलमीन, बरकत वाला और हिदायत का मरकज़ है तमाम जहान वालों के लिए। आयत नंबर 97। इसमें वाज़े है निशानियाँ जैसे मकाम इब्राहीम, वमन दखलहू काना आमिना, और जो भी इसमें दाखिल होता है अमन में आ जाता है। और अल्लाह का हक है लोगों पर कि वो हज करे उसके घर का जो भी इस्तात रखता हो इसके सफ़र की, और जिसने कुफर किया तो वो जान ले कि अल्लाह बेनियाज है तमाम जहान वालों से। काफरा का वर्ड यहाँ पे आया है, और ये चीज़ जो है ये बिल्कुल नोट डाउन करने वाली है। काफरा का वर्ड क्यों आया है? इसका मतलब यही है कि कोई अगर हज नहीं करता तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कुफर करता है, लेकिन अगर कोई इस्तात रखता है फिर भी वो हज नहीं करता, यानी वकील है, तो गोया वो कुफर करता है। आयत नंबर 98। कह दीजिए अहले किताब, तुम क्यों अल्लाह की आयत का इनकार कर रहे हो, जबकि जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह इसे देख रहा है।
کہہ دیجئے اے کتاب والو تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے میں اس کو جو ایمان لے آتا ہے؟ تم اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہو؟ یہاں ایک انسان تھا شماس بن قیس، وہ پھوٹ ڈالتا رہتا تھا، تو اسی وجہ سے یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی تھی کہ تم چاہتے ہو جو اہل ایمان ہیں وہ بھی کیا ٹیڑھے راستے پر چلیں؟ چنانچہ تم سازشیں کرتے رہتے ہو کہ صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو کافر ہو جاؤ تاکہ اہل ایمان کے دلوں میں بھی وسوسے پیدا ہو جائیں۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ اہل کتاب سے مخاطبت ہے یہ، تم راہ راست کو پہچانتے ہو اور جو کچھ تم کر رہے ہو جانتے بوجھتے کر رہے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ آیت نمبر 100 میں بیان کیا جا رہا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان اہل کتاب کے کسی گروہ کی بات مان لو گے تو یہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹا کر لے جائیں گے۔ اور ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیسے ہو سکتا ہے تم پھر کفر کرنے لگو جبکہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے۔ تو یہاں پہ بیان جو ہے یہ اس طرح سے کیا جا رہا تھا، وجہ یہ تھی کہ جو مدینہ میں علماء یہود تھے ان کا بہت اثر تھا۔ یہاں پہ ایک قبیلہ ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے وہ بہت ہی مرعوب تھے، کیونکہ یہ لوگ جو تھے اوس اور خزرج کے، یہ ان پڑھ تھے، ان کے پاس کتاب نہیں تھی، شریعت نہیں تھی، کوئی قانون نہیں تھا، جبکہ جو یہود تھے obviously وہ صاحب کتاب تھے، صاحب شریعت تھے، ان کے ہاں جو علماء تھے وہ بھی بہت زیادہ تھے۔ تو اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے جو ان میں سے اسلام لے کے آئے، ان کے بارے میں اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ وہ یہود کی ریشہ دیوانیوں کا شکار ہو جائیں۔ تو اس قسم کے خطرے سے بچنے کے ساتھ میں تدبیر بھی قرآن کریم کی اسی آیت میں بیان کر دی ہے، آیت نمبر 101 میں، اور جو کوئی اللہ سے چمٹ جائے تو اس کو ہدایت ہو گئی صراط مستقیم کی طرف۔ اب ہم بڑھتے ہیں سورہ آل عمران کا جو نصف ثانی ہے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس میں جو ہے ہم ایک دیکھیں گے کہ کردار سازی کے اکارڈنگ جو ہے کچھ آیات ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ تو آیت نمبر 102 سے سٹارٹ ہے اس کا، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ آیت کا جو یہاں پہ تسلسل ہے یہ تھوڑا سخت طریقے سے بیان ہے، یہاں پہ قرآن کریم میں تقوی کی تلقین جو کر دی گئی ہے یہاں پہ تو تھوڑی سختی کی گئی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ جو تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے تقوی کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ اس کے بعد جب سورہ تغابن کی آیات نازل ہوئیں جن کی ٹرانسلیشن یہ ہے اپنی امکانی حد تک اللہ کا تقوی اختیار کرو، آیت نمبر 16 ہے یہ، تو تب ان کی جان میں جان آئی کہ جو ہے تقوی کے حکم کے ساتھ ہی یہ فرمایا گیا ہے، کیونکہ کہ مت مرنا مگر حالت فرما برداری میں۔ تو معنی اس کے کیا ہیں؟ ہرگز موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ obviously کسی کو آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کی موت کب آ جائے، کسی بھی ٹائم مر سکتا ہے نا، کوئی بھی ایسا لمحہ آ سکتا ہے کہ موت آ جائے آپ کو۔ تو یہاں پہ اصلاح کی جا رہی ہے کہ اپنی جو زندگی ہے، اپنا ہر لمحہ جو ہے وہ کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں گزرے کہ نافرمانی ہو جائے آپ سے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہو کہ وہی لمحہ ہو اور آپ کو موت آ جائے۔ آیت نمبر 103 میں تفرقے سے منع کرنے کے لیے ایک آیت جو ہے وہ بیان ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مل جل کر اور تفرقے میں نہیں پڑو، یعنی ہر قسم کا جو اختلاف ہے یہاں پہ منع کیا جا رہا ہے۔ اور یاد کرو اللہ کا جو انعام تم پر ہوا جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، پس تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے۔ یہاں پہ جو ہے انصار کو مخاطب کیا گیا ہے، کیونکہ جو 2 قبیلے ہیں اوس اور خزرج، وہ آپس میں بہت زیادہ لڑتے تھے، یعنی کہ 100 برس سے ان کی خاندانی دشمنیاں چلی آ رہی تھیں، قتل کے بعد قتل کرتے رہتے تھے۔ لیکن جب ایمان آ گیا، اسلام آ گیا، اللہ کی کتاب آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر یہاں پہ وہ شیر و شکر ہو گئے، ان کے جھگڑے، ان کے فساد سارے ختم ہو گئے۔ اور وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، بس اس میں گرنے ہی والے تھے، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے تاکہ تم راہ پاؤ اور صحیح راہ پر قائم رہو۔ تو یہاں پہ جو ہے ایک لائحہ عمل بیان ہوا ہے، یعنی 2 نقطے ایسے ہیں کہ سب سے پہلے تو افراد کے کردار کی تعمیر، انہیں تقوی اور فرما برداری جیسے اوصاف سے متصف کرنا، اور پھر اس کے بعد ایک جمعیت یعنی کہ تنظیم بنانا یا جماعت کی صورت میں ان کو اکٹھا کر لینا، ٹھیک ہے؟ ان سب کا جو محور ہو وہ قرآن کریم ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کو ہم حبل اللہ بھی کہتے ہیں، اللہ کی یہ ایک سمجھ لے کہ رسی ہے جسے جو کوئی بھی تھامے گا تو obviously وہ سیدھے راستے پر چلے گا۔ اب جو آیت آ رہی ہے آیت نمبر 104، اور یہ وہ آیت ہے جس کا جو ذکر ہے قرآن کریم میں 10 مختلف جو مقامات ہیں ان پر بار بار کیا گیا ہے۔
تو بہت ہی جو ہے اسٹرانگ اس کا کانسیپٹ ہے، اور اسی کے اکارڈنگ ہم آگے بھی دیکھیں گے تو بہت بار یہ ذکر آیا ہے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، نیکی کا حکم دیتی رہے اور بدی سے روکتی رہے۔ تو جماعت کے کرنے کے یہ 3 کام ہیں، بہت اچھے سے ہمیں اس کا کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ 3 کام کیا کیا ہیں۔ دعوت دینی ہے، دعوت الی الخیر، اور یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ سب سے بڑا جو خیر کیا ہے وہ قرآن ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ پہلا کام دعوت دینی ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، پھر نہی عن المنکر کرنا ہے۔ یعنی یہاں پہ اس چیز پر بہت زور دیا گیا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے امت میں لوگ ہیں جو خواب غفلت میں ہیں، مدہوش ہیں، اپنے منصب کو بھولے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دین سے دور ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ امت کے اندر بھی ایک چھوٹی سی امت ہونی چاہیے، یعنی ایک جماعت ضرور اس میں وجود میں آنی چاہیے جو جاگو اور جگاؤ کا فریضہ سر انجام دے۔ اللہ نے تمہیں جاگنے کی صلاحیت دی ہے، اب اوروں کو بھی جگاؤ، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 کام جو کرے گا، یعنی دعوت للخیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ تینوں کام جو نہیں کرے گا اس کے لیے اس کا دین مکمل نہیں ہوگا۔ تو تینوں کام کرنے ہوں گے۔ ہم نے سورہ عصر میں بھی یہ والا سبجیکٹ ہم دیکھتے ہیں، بہت اچھے سے اس میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو تم میں سے کوئی اگر، اب یہاں پہ جو ہے اس میں درجہ بھی بیان کر دیا گیا، تم میں سے کوئی کسی منکر کو دیکھے گا تو اس کا فرض بنتا ہے کہ اسے زور بازو سے وہ روکے گا۔ اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا، اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، تو کم سے کم اسے زبان سے روکے۔ پھر اگر زبان سے بھی روکنے کی ہمت نہیں کر رہا تو پھر کم سے کم اس برائی کو دل سے ضرور فیل کرے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اگر دل میں بھی نفرت ختم ہو گئی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے دل سے تو ایمان شاید رخصت ہی ہو گیا۔ یعنی ہمیں اگر برا کام کی کوئی دل میں نفرت آئی ہے تو اس کے بعد اگلا قدم کیا ہے؟ زبان سے ہم نے کہنا شروع کیا کہ یہ چیز غلط ہے، اللہ نے اس کو حرام ٹھہرایا، چنانچہ کام نہیں کرو۔ اس کے بعد آپ نے پہلے تو اپنی طاقت بناتے جانا ہے۔ طاقت کس طرح بنے گی؟ جب آپ جماعت میں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جب جماعت ہوتی ہے تو اس پہ اللہ کا ایک سایہ بھی ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ جب طاقت جمع ہو جائے گی تو پھر کھڑے ہو جاؤ کہ اب ہم غلط کام نہیں کریں گے، نہ ہی ہم کرنے دیں گے۔ یہ ہوگا نہیں عن المنکر بالیاد، یعنی طاقت کے ساتھ برائی کو روک دینا۔ اور جو انقلاب آتے ہیں نا وہ اسی طرح سے آتے ہیں۔ آیت نمبر 105 میں ہم پڑھتے ہیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اختلاف پیدا کر لیے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ گئی تھیں۔ وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور انہی لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ قیامت کے دن، جس دن بعض چہرے بڑے روشن اور تابناک ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کیا تم اپنے ایمان کے بعد کفر میں لوٹ گئے تھے؟ کیا وہ پوچھا جا رہا ہے؟ یعنی ہدایت ایک بار آپ کو آ گئی، اس کے آنے کے بعد بھی آپ لوگ تفرقے میں پڑ گئے اور حبل اللہ کو آپ نے چھوڑ دیا۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو عذاب کا مزہ چکھو اس کفر کے باعث جو تم کرتے رہے ہو۔ اور جن کے چہرے روشن اور منور ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں حق کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ تو جہان والوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ یہاں بیان ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ پہ خود ظلم کرتے ہیں، یعنی خود ہی غلط راستے پر چل پڑتے ہیں، پھر اس کی سزا یا تو انہیں دنیا میں مل جاتی ہے یا پھر آخرت میں بھگتنی پڑتی ہے۔ آیت نمبر 109، اور اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بالآخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ تو یہ جو ہے کنکلوڈنگ آیت ہے، کنکلوڈنگ یہاں پہ یہ ریمارکس بیان کیے گئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ہم مقصد حیات کی طرف۔ آیت نمبر 101 سے 120 تک کا خلاصہ جو ہے ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ 110 جو آیت ہے، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ یعنی یہ جو امت ہے، یہ پوری امت مسلمہ اسی مقصد کے لیے بنائی گئی تھی کہ وہ جو ہے یہ دعوت کا کام کرے گا لوگوں کے لیے، لوگوں میں جو ہے جو شعور ہے وہ اجاگر کرے گی، ٹھیک ہے؟ تو اگر امت مسلمہ اپنا اصلی مقصد بھول جائے گی تو ایسی صورت میں امت میں سے جو بھی لوگ جاگیں گے ان پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو بھی جگائیں گے، یعنی امت کے اندر ایک امت بنائیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں وہی مذکورہ بالا جو 3 کام ہے جو ہم نے پہلے بھی بیان کیے، وہ تینوں کام کریں گے تاکہ ہمارا دین ہم پہ مکمل ہوگا۔ تم نیکی کا حکم کرو نیکی کا، اور تم روکتے رہو برائی سے، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا، تو ان میں سے کچھ تو ایمان والے ہیں لیکن ان کی اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے۔
وہی والا معاملہ جو امت مسلمان کا آج ہو چکا ہے، یعنی ہم لوگ بھی وہی جو کر رہے ہیں، ایک بار ہم ایمان لے آتے ہیں، اس کے بعد ہم نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ آیت نمبر 111، اے مسلمانوں، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے سوائے تھوڑی سی کوفت کے، یعنی کہ کوئی ضرر پہنچانے کی ان کی ہمت نہیں ہے، ان کی جرت نہیں ہے، لیکن ڈسٹربنس ضرور کریٹ کرتے ہیں یہ، اور اگر یہ تم سے جنگ کریں گے تو پیٹ دکھا دیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ آ رہا ہے کہ ان میں اتنی جرت نہیں ہے، بزدل ہے، مقابلہ نہیں کر سکتے تمہارا، پھر بھی ان کی مدد نہیں کی جائے گی، یعنی کہ بے بس لوگ ہیں، ان کو کہیں سے بھی کوئی مدد نہیں ملے گی۔ ضربت علیہم الذلت اینما ثقفوا، ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی ہے جہاں کہیں بھی پائے جائیں، سوائے یہ کہ انہیں کسی وقت اللہ کا کوئی سہارا حاصل ہو جائے یا لوگوں کی طرف سے کوئی سہارا مل جائے۔ اب آج کے دن میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے۔ پوری جو عیسائی دنیا ہے، زیادہ ہے ان کی کوانٹٹی، مطلب تعداد میں عیسائی زیادہ ہیں، وہی ان کا سہارا بنے ہوئے ہیں۔ انہیں اسرائیل اپنے بل پر نہیں ہے، بلکہ عیسائی دنیا کی پشت بنائی کی وجہ سے ابھی تک یہ قائم ہے۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے اور ان کے اوپر کم ہمتی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس لیے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حدود سے تجاوز کرتے رہے۔ ہم نے یہی جو سبجیکٹ ہے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، 61 جو آیت تھی، تو اس میں ہم یہ چیز پوری پڑھ چکے ہیں، بنی اسرائیل کے ساتھ میں ہم نے ان پہ جو عذاب آیا اس کی وجوہات اور ساری چیزیں۔ آیت نمبر 113 جو ہے اس میں بیان ہے یہ سب کے سب برابر نہیں ہے، مطلب اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں۔ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سیدھے راستے پر قائم ہیں، رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خاص طور پر عیسائی راہبوں کی جو ہے کثیر تعداد جو تھی وہ اسی کردار کی تھی۔ اس میں سے ایک تھا جو بحیرہ راہب، جس نے بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تھا۔ کیسے پہچان لیا تھا؟ تورات کو بہت ڈیپ سٹڈی جن لوگوں نے کیا ہوا تھا یہودیوں نے، ان سبھی لوگوں کو ساری نشانیاں موجود تھیں ان کے پاس، کیونکہ تورات میں مینشن تھی، تو وہ ساری نشانیاں ان سب کو جو ہے معلوم تھیں، اور اسی طریقے سے انجیل میں بھی جو ہے موجود تھیں یہ ساری چیزیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نیکیوں میں بھی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، اور یقیناً یہ لوگ صالحین میں سے ہیں، جو بھی خیر یہ کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ ایسے متقی لوگوں سے خوب واقف ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ کفر پر اڑ گئے، ان کے کام نہیں آ سکیں گے، نہ ہی ان کے اموال، نہ ہی اولاد، اللہ سے بچانے میں کچھ بھی۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دنیا کی زندگی میں یہ لوگ جو بھی کچھ خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے، یعنی وہ کسی ایسی قوم کی کھیتی کو آ پڑے جس نے اپنی اس جانوں پر ظلم کیا، اور پھر وہ اس کھیتی کو تباہ و برباد اور تہس نہس کر کے رکھ دے۔ یعنی یہ ساری نیکیاں، یہ انفاق، یہ جد و جہد، یہ جو دوڑ دھوپ ہے، یہ سب کی سب بالکل رائے گاں چلی جائے گی، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھا رہے ہیں۔ اے اہل ایمان، اپنے سوا کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ اس آیت میں بیان کیا گیا رازدار کی جو بات ہوئی ہے، یعنی کہ جس کے بارے میں آپ کو اطمینان ہو کہ یہ صاحب ایمان ہے، مسلمان ہے، اس کے علاوہ آپ کسی کو بھی اپنا بیدی اور جو محرم راز ہے وہ نہیں بناؤ، کیونکہ یہودی جو تھے ایک عرصے سے مدینے میں رہتے تھے، اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے، ان سے بھی ان کی دوستیاں تھیں، یعنی پرانے تعلقات تھے، وہ روابط تھے، اور اس کی وجہ سے جو بعض لوگ تھے سادہ لوگ، وہ کیا کرتے کہ وہ ان کو اپنی سادگی میں بہت ساری چیزیں ان کو بتا دیتے تھے، تو اسی چیز سے ان کو روکا گیا ہے۔ وہ تمہارے لیے کسی خرابی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ انہیں پسند ہے وہ چیز جو تمہیں تکلیف اور مشقت میں ڈالے۔ ان کی دشمنی ان کے منہ سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کچھ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ان کے دلوں کی یعنی جو دشمنی ہے اور حسد ہے، یہاں پہ اسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، الرٹ کیا جا رہا ہے کہ جو اندر کی ان کے دل میں آگ ہے وہ کہیں اس سے بڑھ کر ہے۔ ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا اگر تم عقل سے کام لو۔ آیت نمبر 119، یہ تم ہی ہو جو ان کو دوست رکھتے ہو، اور جان لو کہ وہ تو تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تمہاری شان یہ ہے کہ تم پوری کتاب کو مانتے ہو۔ پوری کتاب کا یہاں پہ کیا ذکر ہے؟ یعنی کہ تم تورات کو بھی مانتے ہو، انجیل کو بھی مانتے ہو، اور جیسے سورہ نساء میں بھی آیا ہے، کیا تم نے
ان لوگوں کو دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، چنانچہ جو تمام آسمانی کتابیں ہیں ہمارا پورا اس پر عقیدہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی جو کتاب ہے الکتاب، اسی کے یہ پارٹس ہیں۔ الکتاب میں سے پہلے تورات والا پارٹ آیا، پھر انجیل آئی، پھر قرآن کریم آیا جو ہدایت کاملہ پر مشتمل ہے۔ ٹھیک ہے، تو پوری کی پوری کتاب سے مراد یہی ہے۔ اور جب یہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں تو اب تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ اب انگلیاں چبانے کا مطلب یہ ہے کہ غصے میں یہ جو ہے پیچ و تاب کھاتے ہیں، ان کو جو ہے بری لگتی ہے یہ چیز کہ اسلام کا جو معاملہ ہے وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ان سے کہو مر جاؤ اپنے غم و غصہ میں، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ سینوں کے اندر ہے اس سے بے واقف ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچ جائے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے یہ خوش ہوتے ہیں، جیسے احد کی جنگ میں ہوا تھا، بہت ہی خوش ہو گئے تھے اور شادیانے بجانے لگے تھے۔ تو یہاں پر بیان ہے لیکن اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی کی روش اختیار کیے رکھو تو یہ ساری چالیں تمہیں کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ تو سورہ بقرہ میں بھی جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ صبر سے اور صلات سے مدد لینے کی تلقین کی گئی تھی، یہاں پہ جو ہے صلات کی جگہ پہ تقوی کا ورڈ آ گیا ہے کہ اگر تم یہ کرتے رہو گے تو پھر بالآخر ان کی ساری سازشیں ناکام ہو جائیں گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 121 سے 129 کی آیات ہیں جن میں ہمیں یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اس کو بہت اچھے سے آپ نے سننا ہے، اور جو سورہ آل عمران کا نصف ثانی سمجھیں کہ یہ شروع ہو رہا ہے، یہ دوسرا حصہ ہے۔ اب اس میں 6 رکوع ہوں گے، اور 6 رکوع جو ہے وہ مسلسل غزوہ احد کے جو حالات تھے اور واقعات تھے ان پہ تبصرے پر یہ مشتمل ہیں۔ اور غزوہ احد کب ہوا تھا؟ شوال میں ہوا تھا 3 ہجری میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے رمضان کی جو 2 ہجری تھی اس میں پہلے ہی غزوہ بدر پیش آ چکا تھا۔ ہم اس کی ڈیٹیل ہم سورہ انفال میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا؟ غزوہ بدر میں ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت زبردست فتح دی تھی۔ کفار مکہ جو تھی ان کو بہت زخم پہنچی تھی، ان کے 70 جو تھے لوگ مارے گئے تھے، ان میں قریش کے تقریباً سارے بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے۔ تو اہل مکہ کے جو سینے تھے وہ انتقام کی آگ سے بھڑک رہے تھے، یعنی انتقام کے جو جذبات تھے یوں سمجھے کہ لاوے کی طرح کھول رہے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ 1 سال کے اندر اندر پوری تیاری کی اور تمام ساز و سامان جو وہ جمع کر سکتے تھے کیا۔ ابو جہل جو تھے وہ غزوہ بدر میں وہ مارا جا چکا تھا، اور اب قریش کے جو بڑے سردار تھے ان کی جگہ پر وہ ابو سفیان آ گئے۔ ابو سفیان کیونکہ بعد میں ایمان لے آئے تھے اور صحابت کے مرتبے سے سرفراز ہوئے تھے تو ان کا نام یہاں پہ ہم احترام سے لیں گے۔ ابو سفیان 3000 جنگجوؤں کا لشکر لے کے مدینہ پر چڑھ دوڑے۔ اہل مکہ اپنی فتح یقینی بنانے کے لیے اس دفعہ اپنے بچوں کو، خاص طور پر خواتین کو بھی ساتھ لے آئے تھے تاکہ ان کی غیرت بیدار رہے کہ اگر کہیں سے بھی میدان میں ہمارے قدم اکھڑ گئے تو ساتھ میں ہماری عورتیں اور مسلمان بچے، مطلب عورتیں ہونی چاہیے اور ہمارے بچے سامنے ہونے چاہیے، تاکہ ہمیں یہ چیز مائنڈ میں رہے کہ مسلمان جو تھے وہ ہوں گے وہ ہماری عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ ابو سفیان کی جو بیوی تھی ہندا نام تھا، وہ بھی لشکر کے ہمراہ تھی، وہ بھی فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لے آئی تھی۔ تو غزوہ بدر میں ہندا کا جو باپ تھا، بھائی اور جو چچا، یہ مسلمانوں کے ہاتھوں یہ جو ہے جہنم واصل ہو چکے تھے، لہٰذا ان کے سینے میں بھی انتقام کی آگ جو ہے وہ بھڑک رہی تھی۔ مکہ میں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جس میں غزوہ بدر میں وہ مارا نہیں گیا ہو، یعنی سبھی لوگوں کے سبھی جو سربراہ تھے یا کوئی جو بھی لوگ تھے وہ سب مارے گئے تھے۔ یہاں پہ کیا ہوا؟ جب ان کو خبر ملی کہ پھر سے 3000 کا جو لشکر ہے مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے مشرکین کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں مشافرت جو ہے وہ منعقد فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ ہم مدینہ میں محصور ہو کر مقابلہ کریں، اور عجیب اتفاق یہ بھی ہے کہ ایک ہم جانتے ہیں رئیس المنافقین ہے عبداللہ بن ابی، قرآن کریم میں بھی اس کا جو ہے ذکر ملتا ہے کہ یہ منافقوں کا سمجھ لے سردار تھا، تو اس کی بھی یہی رائے تھی، وہ بھی یہ چاہتا تھا کہ مدینہ میں محصور ہو کے مقابلہ کریں۔ لیکن یہ ہوا تھا کہ بدر کے بعد، بدر کی جب جنگ ہوئی تو ایمان جو لوگ لے آئے تھے اس میں بہت سارے ایسے تھے جو نوجوان تھے، ان میں بہت ہی جوش و خروش کا جذبہ ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ان کی یہ وش تھی کہ میدان میں نکل کے ہم دشمن کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، کیونکہ ہمیں اپنی شہادت سے پیار ہے، ہمیں موت سے ڈر نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ان کے جذبات کا احساس کرتے ہوئے، ان کا لحاظ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی تائید فرما دی کہ دشمن کا مقابلہ ہے وہ ہم کھلے میدان میں کریں گے۔ چنانچہ 1000 کی نفری لے کر مدینہ سے
جبل احد کی طرف جو ہے کوچ فرما گئے تمام نفری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں۔ راستے میں کیا ہوا، عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمیوں کو لے کے واپس چلا گیا کہ ہمارے مشورے پر عمل نہیں ہوتا تو ہماری بات نہیں مانی جاتی، ہم خام خواہ اپنی جانیں جوکھوں میں کیوں ڈالیں۔ تو 300 منافقین جب چلے گئے، پیچھے کتنے لوگ رہ گئے؟ 700۔ اب ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جو کمزور ایمان والے بھی تھے، لیکن زیادہ جو تھے وہ کمزور ایمان والے نہیں تھے۔ یہاں پہ 2 خاندانوں کا ذکر ہوا ہے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ۔ ان کے بھی قدم جو ہے یہ ڈگمگانے لگے، یہ بھی واپس جانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حوصلہ دے دیا تو پھر ان کے قدم جم گئے۔ اس کے بعد پھر جنگ ہوئی، اللہ کی طرف سے خاص مدد آئی، اللہ نے لشکر اسلام کو فتح دے دی اور مشرکین کے جو قدم تھے وہ اکھڑ گئے۔ اب یہاں پہ جو ہے اس کی بیک گراؤنڈ میں ہسٹری کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑی کو اپنی پشت پر رکھا تھا، دامن میں جو ہے صف بندی کی تھی، سامنے دشمن کا لشکر تھا۔ اب جو ہے پہاڑ کے درمیان میں یعنی کہ پہاڑ میں ایک درہ بھی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندیشہ تھا ایسا نہیں ہو کہ وہاں سے ہم پہ حملہ ہو جائے اور ہم 2 چکی کے جس طرح 2 پارٹ ہوتے ہیں اس کے درمیان میں کہیں ہم آ جائیں۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درہ پر معمور کیا حضرت عبداللہ بن جبیر کو، ان کی امارت میں 50 تیر انداز جو ہے وہ تعینات فرما دیے۔ یہاں پہ انہیں تاکید فرمائی کہ یہاں سے ہرگز نہ ہلنا، اگر آپ یہ بھی دیکھ لو کہ ہم جیت گئے ہیں یا یہ دیکھ لو ہم ہار گئے، کچھ بھی مطلب جیتنے کی یہاں بات نہیں کی، لیکن ایک ہی یہاں پہ کانسیپٹ دیا گیا تھا کہ اگر ہم مارے گئے، ہمارا گوشت چیلیں اور کوے نوچ رہے ہوں گے، تب بھی آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی، اب وہاں سے وہ دیکھ رہے تھے نا سب لوگ، تو درے پہ جو معمور تھے وہاں پہ جو لوگ تھے ان سب میں اختلاف ہو گیا۔ ان میں سے اکثر نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تاکید تھی وہ شکست کی صورت میں تھی، اب تو فتح ہو گئی ہے، لہٰذا اب ہمیں چل کر مال غنیمت جمع کرنے میں باقی سب لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ اب یہاں حضرت عبداللہ بن جبیر جو تھے، انہوں نے جو لوکل کمانڈر تھے وہ ان کو منع کرتے رہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ ہٹنا نہیں ہے یہاں سے، تو ہم جو ہے ہم نہیں ہٹیں گے، لیکن باقی جو لوگ تھے 35 وہ افراد چھوڑ کر وہ جگہ چلے گئے، پیچھے صرف 15 لوگ باقی رہ گئے۔ اب خالد بن ولید ہیں، تب تک تو وہ ایمان نہیں لائے تھے، اوبویسلی مشرکین کے ساتھ تھے، تو انہوں نے وہاں سے دیکھ لیا، ان کی عقابی نظریں تھیں، انہوں نے دیکھا کہ جو درہ ہے وہ خالی ہے، ان کی جو پیدل فوج تھی وہ تو شکست کھا چکی تھی، تو یہاں انہوں نے کیا کیا، اپنے 200 گھڑ سواروں کا جو دستہ تھا اس کو تیار لے کے حملہ آور ہو گئے وہ یہاں سے نا۔ تو درے پر جو تھے صرف 15 تیر انداز تھے، اب جہاں 200 گھڑ سوار آ گئے تو یہ اتنے جو لوگ تھے ان کی یلغار کو روکنا ان کے لیے پاسبل نہیں تھا، مزاحمت کرتے کرتے وہ سب لوگ شہید ہو گئے، اور اچانک کیونکہ حملہ ہو گیا تو مسلمان بھی جو تھے وہ اچانک بہت پریشان ہو گئے، ان کی جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ یہاں 70 صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شہید ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہو گئے، جو کڑیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار میں گھس گئیں، دندان مبارک شہید ہو گئے، اور اتنا خون بہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اور یہاں پہ یہ مشہور ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو مسلمانوں کے حوصلے بالکل پست ہو گئے، پھر انہیں جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو پکارا ہے، پھر وہ ہمت کر کے جمع ہو گئے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ پہاڑ پر چڑھ کر بچاؤ کر لیا جائے، چنانچہ سارے جو مسلمانوں کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ احد پر چڑھ گئے۔ یہاں پہ کیا ہوا، ابو سفیان اور خالد بن ولید ان دونوں کے درمیان میں اختلاف ہو گیا، تو خالد بن ولید یہ چاہتا تھا کہ ہمیں ان کے پیچھے پہاڑ پر چڑھنا چاہیے، انہیں یہیں پہ ختم کر کے ہی ہم دم لیں گے، لیکن ابو سفیان تھے وہ تھوڑے حقیقت پسند تھے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم اونچائی پر مسلمان ہیں، اگر ہم پیچھا کرتے ہیں تو وہ اوپر سے تیر برسائیں گے اور پھر ہمارے لیے شدید جانی نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے، ہم نے اب تک بدر کا بدلہ لے لیا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو لگا کہ یہی بہت ہے، مشرکین وہاں سے چلے گئے۔ اب یہاں پہ ہمارے ذہن میں اگر یہ سارا جو ابھی تک ڈسکس ہوا ہے غزوہ احد سے ریلیونٹ چیزیں، سارا واقعہ ہمارے مائنڈ میں اگر ہوگا تو ہمیں آگے کی جو آیات ہیں وہ بہت اچھے سے سمجھ میں آئیں گی۔ آیت نمبر 121، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کیجئے جبکہ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تھے اور مسلمانوں کو جنگ کے مورچوں میں مامور کر رہے تھے۔ اب یہ صبح کا جو ذکر آ رہا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ حجرے سے برآمد ہوئیں، اور پھر جنگ کے میدان میں سب بندی جو کی جا رہی تھی، ٹھیک ہے، مورچے یہاں پہ تعین کیے جا رہے تھے، وہاں سے اس چیز کا آغاز ہے۔ آیات کی جو ترتیب ہے وہ تھوڑی سی، کیونکہ آپ کو اب سارا بیک گراؤنڈ تو آپ کو آئیڈیا ہے، ترتیب جو ہے وہ مختلف ہوگی، تب بھی آپ کو کلیئر ہوتا چلا جائے گا کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ واللہ سمیع علیم، جبکہ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ جبکہ تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے، ہم نے دیکھا کہ 2 گروہ کون سے تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، جو کہ عبداللہ بن ابی کے جانے کے بعد ان کے بھی جو قدم ہے لڑکھڑانے لگ گئے تھے۔
حالانکہ اللہ ان کا پشت پناہ تھا اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو. ٹھیک ہے، تو جو ہے یہ لوگ واپسی کا ارادہ رکھتے تھے، ٹھیک ہے، توکل اللہ پر نہیں کر رہے تھے، حالانکہ جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ پر توکل کرتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ نے تو تمہاری مدد بدر میں بھی کی تھی جبکہ تم بہت کمزور تھے. اب غزوہ بدر کی یہاں پہ بات اس لیے کی گئی کیونکہ 1,000 مشرکین کے مقابلے میں مسلمان کتنے تھے؟ اہل ایمان صرف 313 تھے. ان کے پاس تلواریں بھی نہیں تھیں. ٹھیک ہے، کل 8 تلواریں تھیں، 313 لوگ تھے، مسلمان تھے، 8 تلواریں تھیں. اور اس کے بعد جو کفار مکہ تھے وہ جبکہ 1,000 تھے، ان کے پاس 100 گھوڑے تھے، ادھر صرف 200 گھوڑے تھے، صرف 2 گھوڑے تھے. ٹھیک ہے، ادھر ان کے پاس 700 اونٹ تھے، ادھر صرف 70 اونٹ تھے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی اور تمہیں اپنے طاقتور دشمن پر غلبہ عطا فرمایا تھا. تو اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم اللہ کا صحیح معنی میں شکر ادا کر سکو. آیت نمبر 124 میں بیان ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کہہ رہے تھے کہ اہل ایمان سے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 3,000 فرشتوں سے جو آسمان سے اترنے والے ہوں گے. اب یہاں پہ جو ہے مسلمانوں کو مخاطبت جو ہے کی جا رہی ہے کہ اگر مقابلے میں 3,000 کا لشکر آ گیا ہے تو تمہیں کیا غم ہے. میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے 3,000 فرشتے بھیجے گا جو آسمان سے اتریں گے. اور اس میں جو ہے خوشخبری اس لیے بھی دی گئی، اس کی جو ہے یہ شرف قبولیت اس کو عنایت فرمایا گیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی منظوری کا جو ہے وہ اعلان فرمایا گیا تھا. کیوں نہیں اے مسلمانوں، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی کی روش پر رہو گے اور اگر وہ فوری طور پر تم پر حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5,000 فرشتوں کے ذریعے سے جو نشان زدہ گھوڑوں پر آئیں گے. اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے بشارت تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو ہونی ہی اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے. یہاں پہ ہے بشارت کس لیے دی گئی؟ تاکہ لوگوں کے دلوں میں ایمان جو ہے، اطمینان جو ہے وہ پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی ویسے تو تمہاری مدد کر سکتا ہے کیونکہ وہ کن فیکون کی شان رکھتا ہے. اور یہ مدد تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر دے کہ وہ خائب و خاسر ہو کر لوٹ جائیں. غزوہ احد کے جو حالات اور واقعات ہیں اس پر جو ہے تبصرہ یہاں پر ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکل کے میدان جنگ میں مورچہ بندی کا جو ہے یہاں پہ ذکر ہے، آغاز ہے. تو جب خبریں پہنچی ہوں گی یہاں پہ کہ 3,000 کا لشکر مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کی خوشخبری دی ہوگی. یہاں پہ مسلمانوں سے جو کچھ خطائیں و غلطیاں ہوئیں ان کی یہاں پہ نشاندہی کی جا رہی ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایک معاملہ ہے جو یہاں پر بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو بے ہوشی کی طاری ہوئی، یعنی آپ جب زخمی ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جو زبان مبارک تھی اس پہ اس طرح کے الفاظ آئے، یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا جبکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا، یعنی کہ جو تلوار کا وار تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار کی ہڈی پر پڑا تھا اور جس کی وجہ سے 2 دانت بھی شہید ہو گئے، خون بہت زیادہ بہہ گیا تو بے ہوشی جو ہے وہ طاری ہو گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور بے ہوشی کی حالت میں ہی یہ زبان سے الفاظ جو ہے وہ ادا ہو گئے. تو یہی وہ موقع تھا جب یہ آیات جو ہے نازل ہوئیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی اختیار نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام دعوت دینا اور تبلیغ کرنا ہے. لوگوں کی ہدایت اور ضلالت کے فیصلے ہم کرتے ہیں. تو اب یہ ہے واقعہ کہ جس شخص کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنی جو ہے اذیت اٹھانا پڑی، خالد بن ولید کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی زبان مبارک سے اس انسان کو سیف من السیوف اللہ، یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا خطاب دلوایا. آیت نمبر 128 ہے جس میں بیان ہو رہا ہے، اے نبی اس معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے، اس لیے کہ وہ ظالم ہیں. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جس کو وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو وہ چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. آیت نمبر 130، اے اہل ایمان سود مت کھاؤ دوگنا چگنا بڑھتا ہوا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ سود کی مذمت آ گئی. اب یہاں پہ جو ہے بالکل بہت ہی قطعی الفاظ ہیں سود کے حوالے سے جو کہ
اس میں بیان ہو چکے ہیں سورہ بقرہ میں، اور سود خوری سے جو باز نہیں آنے والے ان پر اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جنگ کا الٹیمیٹم یہاں پہ دیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غزوہ احد کے حالات اور واقعات بیان ہو رہے اور اچانک سود کی بات کیوں آ گئی ہے؟ تو اب ہم جانتے ہیں کہ درے پر معمور 50 تیر اندازوں کا جو ہے ایک گروپ تھا، اس میں سے 35 اپنی جگہ پہ چھوڑ کر جو ہے یہ چلے گئے تھے۔ تو یہاں پہ ان کے شعور میں کہیں وہ مال غنیمت کی کوئی طلب نہ ہو، جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس حوالے سے سود خوری کی مذمت یہاں پہ بیان اس لیے کی گئی کہ جو انسان کے اندر مال و دولت کی جو ہوس ہے یا مال و دولت کی جو محبت ہے، وہ یہی والے جو احساسات ہیں وہ پیدا کر سکتی ہے، اور کردار میں بہت بڑے بڑے خلا پیدا ہو سکتے ہیں۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہنا تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور مسابقت کرو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے، اور وہ تیار کی گئی ہے اور سنواری گئی ہے اہل تقوی کے لیے۔ آیت نمبر 134، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں کشادگی میں بھی اور تنگی میں بھی، اور وہ اپنے غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے۔ یہ محسنین کا درجہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ اسلام کے بعد اور اس کے بعد ایمان کے بعد کا درجہ ہے۔ آیت نمبر 135 میں بیان ہے، اور جن کا یہ حال ہے کہ اگر ان سے کسی بے حیائی کا ارتکاب ہو جائے یا اپنے اوپر کوئی ظلم کر بیٹھے تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، بس وہ اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور کون ہے جو معاف کر سکے گا گناہوں کو سوائے اللہ کے، اور وہ اپنے اس فعل پہ جو غلط ہے اس پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ گناہ پر گناہ کرتے چلے آ رہے ہوں اور موت آنے پر توبہ کر لیں، یعنی اس وقت کی جو توبہ ہے وہ توبہ نہیں ہوتی۔ مسلمان وہی ہوتا ہے جو جذبات کی راہ میں اگر بھول چوک اس سے ہو جاتی ہے، بہہ جاتا ہے جذبات میں، کوئی گناہ اس سے ہو جاتا ہے، تو جیسے ہی وہ ہوش میں آتا ہے اللہ کے حضور وہ گڑ گڑاتا ہے، اس کے بعد عزم بھی کرتا ہے پورا پکا کہ ایسا دوبارہ نہیں کرے گا، اور پوری پشیمانی کے ساتھ جو ہے جب وہ اللہ کی جناب میں توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کو اللہ قبول کرنے کی ضمانت دیتا ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ ہیں وہ لوگ جن کا بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے مغفرت، اور وہ باغات کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اور ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ تم سے پہلے بھی بہت سے حالات اور واقعات گزر چکے ہیں، تو زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ اب یہاں پہ جھٹلانے والوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہاں پہ جو قریش کے تجارتی قافلے تھے وہ شام کی طرف جاتے تھے، تو راستے میں کیا تھا، قوم سمود کا مسکن بھی آتا تھا، تو وہ جو بستیاں تھیں جہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی، ان کے کھنڈرات جو تھے ان سے عبرت حاصل کرو تاکہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیونکہ بہت زیادہ جو ہے ان پہ ایک عذاب آیا تھا، تو وہاں پہ جو کھنڈرات جو موجود ہیں اس سے عبرت حاصل کرو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، یہاں پہ یہ چیز بیان ہوئی ہے۔ آیت نمبر 138 میں بیان ہوا ہے، یہ وضاحت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت اور نصیحت ہے متقین کے حق میں۔ یہاں پہ پھر سے دوبارہ جو ہے نا غزوہ احد کا ذکر آ گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے، اور نہ کمزور پڑو اور نہ غم کھاؤ، اور تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہوئے۔ تو بہت ہی اہم آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے کہ تم ہی غالب اور سر بلند رہو گے، آخری فتح تمہاری ہوگی بشرطے کہ تم مومن ہوئے۔ ہمیں یہ آیت جو ہے دعوت فکر دیتی ہے کہ دنیا میں آج جو ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہم غالب نہیں ہیں، تو کیا اس کا رزلٹ ہے؟ اس سے یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، ہم حقیقی ایمان سے محروم ہیں، اور کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ امت کے اندر حقیقی ایمان بھی موجود ہو پھر بھی وہ خوار ہو رہی ہو دنیا میں۔ آیت نمبر 140 میں بیان ہے، اگر تمہیں چرکا لگا ہے تو تمہارے دشمن کو بھی تو ایسا چرکا لگا تھا اس سے پہلے۔ اب اس میں کیا بیان ہے کہ بیان ہو رہا ہے کہ غزوہ احد میں جو اتنی بڑی تکلیف آپ کو پہنچی کہ 70 صحابہ جو تھے وہ شہید ہو گئے، اس میں حضرت حمزہ جو تھے وہ بھی تھے اور حضرت مصعب بن عمیر تھے وہ بھی۔ انصار کا کوئی بھی ایسا گھرانہ نہیں تھا جس کا کوئی فرد شہید نہ ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں واپس آئے ہر طرف کوہرام مچا ہوا تھا، یعنی اس وقت تک جو ہے میت پر بین کرنے کی ممانعت نہیں ہوئی تھی، عورتیں مسیح کہہ رہی تھیں، بین کر رہی تھیں، ماتم کر رہی تھیں، افسوس کی حالت تھی، ٹھیک ہے۔ خود جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسوس کی وجہ سے
ان کی بھی جو زبان مبارک تھی وہ ان پر یہ الفاظ آ گئے، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والیاں بھی نہیں ہیں، کیونکہ مدینہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کی کوئی رشتہ دار خواتین نہیں تھیں، حمزہ مہاجر تھے، اور انصار کے جو گھرانوں کی خواتین تھیں وہ اپنے مقتولوں پر آنسو بہا رہی تھیں۔ تو اہل ایمان کی دلجوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اتنے غمگین نہ ہو، اتنے دل گرفتہ نہ ہو کہ اس وقت اگر تمہیں چھڑکا لگا ہے، تمہارے دشمن کو بھی تو اس سے پہلے ایک چھڑکا لگا تھا، انہیں 1 سال پہلے کی بات ان کو یاد کرائی جا رہی ہے، ان کے بھی تو 70 افراد مارے گئے تھے۔ تو یہ تو دن ہیں جن کو ہم لوگوں میں الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں۔ اب دنیا میں جو ہے دیکھا جاتا ہے نا کہ نشیب و فراز والا ایک ٹائم چلتا ہے، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے ہیں، تو جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں، اس سے مراد یہی ہے کہ لوگوں میں ایک جیسے حالات نہیں رہتے، کبھی کوئی اچھا ٹائم آتا ہے تو اس پہ برا ٹائم بھی آ جاتا ہے، کوئی بھی قوم ہے وہ ایک جیسی کیفیت میں اللہ پاک اس کو نہیں رکھتے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ لے کہ کون حقیقتاً مومن ہے۔ اگر امتحان نہ ہو، آزمائش نہ ہو، تکلیف نہیں آئے، قربانی نہ دینی پڑے، تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ حقیقی مومن کون ہے؟ آزمائش سے ہی پتہ چلتا ہے نا کہ ثابت قدم کون ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کس نے صبر کیا، کس نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگایا، اور وہ چاہتا ہے کہ تم میں سے کچھ کو مقام شہادت عطا کرے، انہیں اپنی گواہی کے لیے قبول کر لے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اہل ایمان کو بالکل پاک صاف کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم نے سمجھا تھا کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں تم میں سے واقعتاً اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں کون، اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے کون ہیں، ٹھیک ہے؟ اور تم تو مومن جو تھے تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے اس سے پہلے کہ اس سے ملاقات ہوتی، اور اب تم نے دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے۔ اب یہاں پہ وہی چیز جو ہم نے پہلے دیکھی کہ نوجوان تھے، انہوں نے بہت زیادہ ان کا جوش تھا، ولولہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نئے نئے کیونکہ ایمان لائے تھے تو انہوں نے یہ وش ظاہر کی کہ ہمیں شہادت چاہیے، ہم کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے جذبات پہ یہاں پہ تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے اس سے پہلے کہ اس سے ملاقات ہو جاتی، تو اس وقت جو جوش قتال اور جوش شہادت کا جو اظہار ہو رہا تھا، تو اب تم نے اگر موت دیکھ لی ہے تو یہی ہے موت جسے انسان اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتا۔ آیت نمبر 144 کی طرف بڑھتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہے۔ اب یہ یہاں پہ یہ بیان ہے کہ جب غزوہ احد تھا تو یہ افواہ بھی اڑ گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کافی زیادہ خون بہہ گیا تو بے ہوش ہو گئے تھے، تو یہ افواہ جب اڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، تو بہت سے ایسے لوگ تھے جو دل گرفتہ ہو گئے کہ اب ہم جنگ کریں تو کس کے لیے کریں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی جب خبر سنی تو تلوار پھینک دی اور دل برداشتہ ہو کر بیٹھ گئے کہ اب ہم نے جنگ کر کے کیا لینا ہے۔ یہاں اسی طرز عمل پر گرفت ہو رہی ہے کہ تمہارا رویہ غلط تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ معبود تو نہیں ہے، تم ان کے لیے جہاد نہیں کر رہے بلکہ اللہ کے لیے کر رہے ہو، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کر رہے ہو، تو اپنے جان اور مال جو ہے وہ تم اللہ کے لیے قربان کر رہے ہو، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا ان کا اگر انتقال ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ اور جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا تو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، ہاں اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو۔ اور یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ وہ جذباتی انسان تھے، محبت کا بھی ایک عالم تھا، سبھی صحابہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، تو جب ان کی وفات کی خبر سنی حوصلہ چھوڑ گئے، اور پھر یہی جو حالت تھی جب واقعتاً جب انتقال فرما گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تبھی ان کی یہی حالت تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار سونت کر بیٹھ گئے کہ جو کہے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ تو آیت نمبر 145 میں بیان ہے، اور کسی جان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مر سکے مگر اللہ کے حکم سے، ہر ایک کی موت کا وقت مقرر لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی دنیا کا اجر و ثواب چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دیتے رہیں گے، ہم اسے دے دیتے ہیں، اور جو واقعتاً آخرت کا اجر چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دیں گے۔ تو یہاں پہ جو مضمون ہے وہ حج کے سلسلے میں یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، آیات ہیں سورہ بقرہ کی 200 سے 202 تک، اور شکر کرنے والوں کو ہم بھرپور جزا دیں گے۔ کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی،
اے مسلمانوں تمہارے ساتھ یہ جو واقعہ پیش آیا وہ پہلا نہیں ہے. یہاں پہ اس چیز کا بیان جو ہے وہ دیا گیا ہے. اللہ کے بہت سارے ایسے نبی گزرے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے اللہ کے جو ہے غلام تھے, اللہ کے جو عاشق تھے, انہوں نے دشمنوں سے جنگیں کی ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ کی راہ میں جو بھی تکلیفیں ان پر آئیں اس پر انہوں نے ہمت نہیں ہاری, اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی, اور نہ ہی باطل کے آگے سرنگوں ہوئے. واللہ یحب الصابرین, اور اللہ ایسے ہی صابروں سے محبت کرتے ہیں. تو مسلمانوں ان کا کردار اپناؤ اور دل گرفتہ نہیں ہو. اور ان کا تو ہر مرحلے پر یہی قول ہوتا تھا کہ وہ دعا کرتے تھے کہ اے رب ہمیں بخش دے ہمارے گناہ, اور اگر ہم سے کسی معاملے میں حد سے تجاوز ہو گیا ہو تو اسے معاف فرما دے, اور ہمارے قدموں کو جما دے, اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں. تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ثواب بھی عطا فرمایا اور آخرت کے ثواب کا بھی بہت ہی عمدہ حصہ عطا فرمایا. اب کیا ہے یہاں پہ بیان کہ انہیں دنیا میں بھی سربلندی دی, فتوحات سے نوازا, آخرت میں بھی اس کا بہترین جو ہے ان کو اجر ملا. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی محسنین کو پسند کرتا ہے. محسنین کا کیا درجہ ہے ابھی ہم نے دیکھا, جو کہ اسلام کے بعد ایمان کے بعد کی جو آگے کی سٹیج ہے احسان والی, وہاں تک جو پہنچ گئے. آیت نمبر 149, اے اہل ایمان اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل واپس لے جائیں گے, پھر تم بالکل نامراد ہو کر رہ جاؤ گے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا مولا تو اللہ ہے, اور وہی ہے جو سب سے اچھا مددگار ہے. ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں بھی رعب ڈال دیں گے اس سبب سے کہ انہوں نے ایسی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا جن کے حق میں اس نے کوئی سند نہیں اتاری, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ان ظالموں کے لیے. اس آیت میں جو ہے غزوہ احد میں جو مشرکین واپس چلے گئے تھے ان کے بارے میں بیان ہے کہ وہ کیوں چلے گئے تھے جب اس درجے میں کھلی فتح حاصل ہو چکی تھی اور مسلمانوں کو جو ہے اذیت اٹھانی پڑی. یہاں پہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کے انہوں نے پناہ لی, جبکہ خالد بن ولید کا کہنا تھا کہ ان کے تعاقب ہم کریں گے اور اس معاملے میں اس کو یہیں پہ ان کو سب کو ختم کر دیں گے. لیکن ہوا کیا, ابو سفیان کے دل میں اللہ نے ایسا رعب ڈالا کہ وہ لشکر کو لے کے وہاں سے چلے گئے. لیکن اگر واقعتاً وہ چلے جاتے اوپر تو حالت کس طرح سے ہوتی, وہ بالکل ایک اپوزٹ سچویشن ہو جاتی. آیت نمبر 152, اور اللہ نے تو تم سے تائید و نصرت کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا جبکہ تم ان کو تہ کر رہے تھے اللہ کے حکم سے. غزوہ احد میں جو عارضی شکست ہوئی, مسلمانوں کو جو زک پہنچی, اس سے ان کے دل زخمی تھے. تو اسی بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو مسلمانوں, تم ہم سے کوئی شکایت نہیں کر سکتے. اللہ نے تم سے تائید و نصرت کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا, اور جبکہ تم انہیں اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے, یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے اور امر میں تم نے جھگڑا کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے ان سب پر یہ فرض تھی, لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو امیر مقرر کیا تو اس کی اطاعت بھی ان لوگوں پر فرض تھی. اب ابو ہریرہ کے اکارڈنگ ایک روایت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ارشاد جو فرمایا اس کا بھی ہم ذکر کر لیتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی, اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی, اور جس نے میرے نامزد کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. تو یہاں پہ جو واقعتاً یہ چیز بیان ہوئی ہے کہ اگر ہم سب بھی اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں, اور دیکھو کہ چیل کوے ہمارا گوشت کھا رہے ہو تب بھی تم اس جگہ سے نہ ہٹنا, یہی بات ہوئی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعویل کیا تھا. تو ان جب شکست ہو گئی تو شکست کی صورت میں یہ بیان تھا, شکست نہیں ہوئی فتح ہو گئی, ٹھیک ہے. تو انہوں نے جان بوجھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی یہاں پر نہیں کی تھی, لیکن انہوں نے مقامی جو امیر تھا, لوکل جو کمانڈر تھے, ان کے حکم کی جو خلاف ورزی تھی وہ یہاں پہ ضرور کی تھی. اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ تم نے وہ چیز دیکھ لی جو تمہیں محبوب ہے. محبوب کیا چیز ہے؟ فتح کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. تم میں سے وہ بھی ہیں جو دنیا چاہتے ہیں, یعنی یہاں پہ کیا چیز ہے دنیا چاہنے کا مطلب کہ دنیا میں فتح و نصرت اور کامیابی ہمیں حاصل ہو جائے, ہمارا بول بالا ہو جائے اور ہماری حکومت قائم ہو جائے. اور تم میں سے وہ بھی ہیں جو صرف آخرت کے طالب ہیں, پھر اللہ نے تمہارا رخ پھیر دیا ان کی طرف سے تاکہ تمہاری آزمائش کرے, اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے حق میں بہت فضل والا ہے. یاد کرو
جبکہ تم پہاڑ پر چڑھے چلے جا رہے تھے جان بچانے کے لیے، اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے۔ اب غزوہ احد میں جب اچانک کیونکہ حملہ ہو گیا تھا خالد بن ولید کا، تو ایک بھگدڑ سی بالکل جو ہے نا وہ مچ گئی تھی، اور جو ہے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھے ان کو بھی صحابہ نے اپنے حفاظتی حصار میں لے لیا تھا، اور اپنے جسموں کو ڈھال بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی۔ یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ تھے کیونکہ اضطراب ہو گیا، تو کچھ لوگ تھے وہ پہاڑ پر چڑھے جا رہے تھے، احد کے پہاڑ پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پکار پکار کر واپس جو ہے بلا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تم پر غم کے بعد غم مسلسل ڈالتا رہا، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ تم غمگین نہیں ہو، غم نہیں کرو کہ اس تم پر جو بھی تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے، اور نہ ہی تکلیف کرو کہ جو تم پر آ پڑے۔ اب رنج ہے ایسا کہ رنج اگر آئے انسان پہ تو انسان مٹ جاتا ہے، اگر اتفاقاً کوئی رنج کا سامنا کرنا پڑے اس کا اثر لیتا ہے، لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ جب پے در پہ رنج اور غم اٹھانا پڑے تو پھر اس کی شدت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے تھوڑا اطمینان خود ہی ان دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو دامن احد میں مسلمانوں کو پے در پے تکالیف برداشت کرنا پڑی، اور سب سے بڑا جو رنج پیش آیا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی افواہ اڑ گئی، اور جس کو جب کسی کو اپنے تن بدن کا ہوش ہی نہیں رہا کہ اس کو کیا زخم لگا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو کیفیت تھی اس میں ایک تخفیف پیدا کر دی ہے، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اور پھر اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر اطمینان نازل فرمایا، یعنی نیند جو تم میں سے ایک گروہ پر طاری ہو گئی تھی۔ اب یہاں پہ نیند کا جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ نیند جب آتی ہے جب اطمینان قلب ہوتا ہے انسان کو، اور جیسے نیند آتی ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ انسان نے سب کچھ بھلا دیا ہے۔ اور ایک گروہ ایسا تھا جنہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، اور وہ اللہ کے بارے میں ناحق جہالت والے گمان کر رہے تھے۔ یہاں پہ جب عبداللہ بن ابی اور اس کے 300 ساتھی جو تھے میدان جنگ سے ہی وہ واپس ہو گئے تھے، تو اس کے بعد جو ہے اگر مسلمانوں کی جماعت میں کچھ منافقین جو ہے وہ باقی رہ گئے تو ان کا یہ حال تھا، انہیں اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے، ایسی کیفیت میں انہیں اونگ کیسے آتی؟ تو یہاں پہ یہی حال ہے، ان کے دلوں میں وسوسے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو مدد کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ وعدہ پورا نہیں ہوا، اور اللہ کی بات جو ہے وہ سچی ثابت نہیں ہوئی معاذ اللہ۔ تو ان کے جو دل و دماغ تھے اس میں یہی والی کیفیت جو ہے وہ چل رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے بھی اختیار میں کوئی حصہ ہے یا نہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے جنگ سے قبل مشورہ دیا تھا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ مدینے کے اندر محصور رہ کے جنگ کی جائے، لیکن ان کے مشورے پر عمل نہیں ہوا، تو وہ کہنے لگے کہ ان معاملات میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے یا ساری بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ تو یہاں پہ جو جماعتی زندگی ہے اس کی بھی خرابی بیان کی جا رہی ہے کہ ہر شخص یہاں پہ یہی چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے اور میری رائے کو اہمیت دی جائے، آخر ہم بھی تو اپنے امیر کی رائے مان رہے ہیں تو کیوں مانتے چلے جائیں، ہمارا بھی کچھ اختیار ہونا چاہیے۔ کہہ دیجئے کہ سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کر رہے کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ اب اللہ یہاں پہ کھول کر بتا رہا ہے کہ یہ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر اختیار میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ اب یہاں پہ جو قتل ہو گئے کچھ لوگ، تو ان کے بارے میں یہاں پہ ایک مشورہ دیا جا رہا ہے کہ ہمارے اتنے سارے لوگ یہاں پہ شہید ہو گئے، ان سے کہیے کہ اگر تم سب کے سب اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن لوگوں کا قتل ہونا مقدر میں تھا وہ اپنی قتل گاہوں تک پہنچ کر رہتے۔ اب اللہ کی جو مشیت ہے وہ یہ ہے کہ جن کے لیے طے ہے کہ انہیں شہادت کی جو وہ ہے درجہ ہے وہ ہوگا نصیب، تو وہ خود بخود اپنے گھروں سے نکل آتے اور پھر ان جگہوں پر پہنچ جاتے جہاں پہ انہیں شہادت نصیب ہونی ہے۔ تو یہ سارے جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، تمہاری تدبیر سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ معاملہ جو پیش آیا اس لیے تھا کہ اللہ اسے آزما لے جو کچھ تمہارے سینوں میں تھا، اور تاکہ وہ خالص پاک اور خالص کر دے، بالکل پاک کر دے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، واللہ علیم بذات الصدور، اور تاکہ وہ بالکل پاک اور خالص کر دے تمہارے دلوں کو، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سینوں کے اندر مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ تم میں سے وہ لوگ جو میدان جنگ سے چلے گئے اس دن جب دو گروہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے۔ اب یہ ایسے مخلص حضرات کا تذکرہ ہے جو اچانک جو ہے حملے کے بعد جنگ کی شدت سے گھبرا کے اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے وقتی طور پر پیٹ پھیر گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو کوہ احد پر چڑھ گئے، اور پھر اس سے آگے جو تھے وہ میدان سے باہر ہی چلے گئے، اور پھر کچھ ایسے صحابہ کا بھی نام آتا ہے، یہ کیونکہ بھگدڑ ایسی ہوئی، اضطراری کیفیت تھی، لیکن ان میں سے کسی پہ بھی جو ہے ان کی کمزور نہیں کہنا چاہیے کہ ان کے ایمان کمزور تھا یا کچھ بھی ایسا،
اصل میں شیطان نے ان کے پاؤں پھسلا دیے تھے ان کے بعض افعال کی وجہ سے. تو کیونکہ معصوم صرف نبی ہوتے ہیں، انسان جو ہے وہ کمزوریوں کی وجہ سے جو ہے، انسان جیسے ہی کمزور پڑتا ہے تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اس شخص کو پھسلا دے، اور اللہ انہیں معاف کر چکا ہے. اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، ہم بھی بہت ساری چیزوں میں نوٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسے الفاظ جو ہیں، گمراہ کن جو فرقے ہیں وہ اس بات کو اچھالنے لگتے ہیں کہ صحابہ جو تھے ان صحابہ کا نام لے کے جو ہے توہین کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے تھے. لیکن ساتھ میں وہ گروہ جو ہے، یعنی یہ ایسے فرقے، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی معافی کا اعلان کر چکا ہے، اور اس کے بعد کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان پہ زبان تان کرے یا زبان درازی کرے. یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور بردبار ہے. آیت نمبر 156. اے اہل ایمان، تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں جبکہ وہ زمین میں سفر پر نکلے ہوئے تھے یا کسی جہاد میں شریک تھے، وہاں جا کر ان کا انتقال ہو گیا، کہا اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے. اب یہاں پہ جو ہے، جو موت کا کانسیپٹ ہے سبھی کا یہاں پہ کلیئر ہونا چاہیے، ہمارا بھی کلیئر ہونا چاہیے. ان لوگوں کے بھی کانسیپٹ پہ جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے اس آیت میں کہ ہر شخص کی موت کا جو وقت ہے وہ معین ہے. اگر وہ تمہاری گود میں بھی بیٹھے ہوتے ان کو موت تب بھی آ جاتی، چاہے وہ بہت ہی مضبوط پہرے دار قلعوں میں بھی ہوتے، موت ان کو تب بھی پہنچ جانی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فرمایا کہ جو کاش کا لفظ ہے وہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے. یعنی ایسا کہنا کہ کاش ایسے ہو جاتا، یوں ہو جاتا، وہ ہمارے پاس ہوتے، کاش وہ ادھر ہوتے، وہ نہیں مرتے. ٹھیک ہے، اللہ کو جو منظور ہونا ہوتا ہے نا، ہوتا وہی ہے. تو یہ بات اس لیے ان کی زبان پر آتی ہے تاکہ اللہ اس کو ان کے دلوں میں حسرت کا باعث بنا دے. واللہ یحیی و یمیت، اور دیکھو اللہ تعالیٰ ہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت وارد کرتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا ویسے ہی تمہیں موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مغفرت اور رحمت تمہیں ملے گی وہ کہیں بہتر ہے ان چیزوں کے جو یہ جمع کر رہے تھے. یعنی اب یہاں پہ جو لوگ شہید ہو گئے ان کے بارے میں بیان ہے کہ اگر 10-15 سال یہ لوگ اور بھی جی لیتے تو جو کچھ بھی جمع کر لیتے وہ ان کا کتنا کام آ جاتا، جبکہ اللہ نے شہادت کی موت دی ہے انہیں، اور شہادت سے بڑھ کے سعادت ہو بھی کیا سکتی ہے. آیت نمبر 158. اور چاہے تو مرو یا قتل ہو، بہرحال اللہ ہی کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے. اب یہ ہے کہ جو موت آتی ہے چاہے وہ بستر پہ آئے گی اور چاہے قتل ہو جاؤ گے، جو کچھ بھی ہے آخری تو اللہ کی جناب میں آپ کو حاضر کیا ہی جائے گا. آخری منزل کیونکہ وہی ہے، تو اس میں جو ہے اسی چیز پہ اگر وہ شہادت کی جو موت ہے اگر ان کو وہ ملی تو یہ بہت ہی بڑا درجہ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں. اب اس آیت میں بالکل ہی جو ہے ڈیفرنٹ جو ہے کانسیپٹ دیا گیا ہے جماعتی زندگی میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ وہ لیڈ کر رہے تھے، تو یہاں پہ جو بھی امیر ہوگا اس کے بارے میں یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ جس کے بھی پاس ذمہ داریاں ہوں اس کے ساتھی جمع ہیں تو انہیں یہ خیال رہنا چاہیے کہ آخر وہ بھی انسان ہیں، ان کے جو جذبات ہیں، احساسات ہیں، ان کا بھی خیال کرنا چاہیے. ان کی عزت نفس بھی ہے، ان سے نرمی سے بات کرنی چاہیے، سختی سے نہیں، کیونکہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ والنٹیئرز ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو ساتھی تھے وہ کوئی تنخواہ دار سپاہی نہیں تھے، ایمان کی بنیادوں پر سب لوگ جمع ہوئے تھے. نیز یہ کہ ابھی بھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی اگر دینی جماعت وجود میں آتی ہے تو جو بھی لوگ اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ دینی جذبے کے تحت ہوتے ہیں اکٹھے، لہٰذا جو ان کے عمرا ہوتے ہیں وہ ان کو نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے. اس آیت میں بہت ہی کلیئرلی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں بہت نرم ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تند خو اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے. بس آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہیں، اور پھر جب آپ فیصلہ کر لیں تو اب اللہ پر توکل کریں. ان اللہ یحب المتوکلین، اور یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آیت نمبر 160. اے مسلمانوں دیکھو، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. ابھی ہم نے اس پراسپیکٹیو سے بھی یہ والی چیز دیکھنی چاہیے، اپنی طرف سے بھی ہمیں، یعنی کہ تعویل عام اور تعویل خاص دونوں میں ہی یہ بہت ہی اہم آیت ہے، بہت ہی اہم کانسیپٹ ہے
کہ اللہ جو ہے اللہ پر توکل کرے. اللہ جب کبھی ہماری مدد کرنے لگتا ہے تو ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے, تمہاری طرف سے دستکش ہو جائے, تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو. اور کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے, اور جو کوئی خیانت کرے گا تو وہ اپنی خیانت کی ہوئی چیز سمیت حاضر ہوگا قیامت کے دن, اور پھر ہر جان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا ہوگا, اور ان پر کچھ ظلم نہیں ہوگا. اور تو کیا بھلا ہے وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی, اس کی مانند ہو جائے گا جو اللہ کے غضب اور غصے کو کما کر لوٹا. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پہنچنے کی. ان کی بھی درجہ بندیاں ہیں اللہ کے ہاں, اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے. آیت نمبر 164. در حقیقت اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے ایمان پر, جب ان میں سے اٹھایا ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی میں سے, یعنی ان کی اپنی قوم میں سے, یتلو علیہم آیات ہی, جو تلاوت کر کے انہیں سناتا ہے اس کی آیات, ویزکیہم, اور انہیں پاک کرتا ہے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ, اور تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب و حکمت کی. اس پر سورہ بقرہ کی جب ہم آیت نمبر 151 جب ہم نے ریڈ کی تھی تو ہم اس میں یہ گفتگو پہلے پڑھ چکے تھے, اور یقیناً اس سے پہلے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے تو وہ لازماً کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے. اور کیا جب تم پر ایک مصیبت آئی جبکہ تم اسے دگنی مصیبت ان کو پہنچا چکے ہو, تو تم کہنے لگے ہو کہ یہ کہاں سے آ گئی, یعنی یہ کیوں ہو گیا؟ اللہ نے پہلے مدد کی تھی, یعنی پچھلی جو جنگ تھی اللہ نے پہلے مدد کی تھی, آپ کیوں نہیں کی ہے؟ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے یہ تمہارے اپنے نفسوں کی شرارت کی وجہ سے ہوا ہے, یقیناً اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اور جو بھی مصیبت تم پر آئی ہے اس دن جب دونوں لشکر آپس میں بھڑ گئے تھے تو وہ اللہ کے اذن سے آئی تھی, اور اللہ کے اذن کے بغیر یہ تکلیف نہیں آ سکتی تھی. اور یہ اس لیے تھی کہ اللہ ظاہر کر دے ایمان والوں کو, اور تاکہ ان لوگوں کو بھی ظاہر کر دے جنہوں نے منافقت اختیار کی. اور ان منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو, یا کم سے کم اپنے شہر کا تو دفاع کرو. اب یہاں پہ اس آیت کو تھوڑا ہم ایکسپلین کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمیوں کو لے کے واپس جا رہا تھا تو اس وقت جو ہے کچھ لوگوں نے دیکھا اور کہا کہ بے وقوفوں کہاں جا رہے ہو, اس وقت تو لشکر سامنے ہے, اگر 1000 میں سے 300 آدمی نکل جائیں گے تو باقی لوگوں کے دلوں میں بھی کچھ کمزوری پیدا ہو جائے گی تم لوگوں کی وجہ سے. تو اگر تم میدان جنگ میں دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکے تو کم سے کم یہاں پہ اہل مدینہ جو ہیں ان کے دفاع کے لیے تو کمر بستہ ہو جاؤ. یعنی مدینہ پہ اگر حملہ ہو گیا تو کیا ہوگا, یہاں پر جو ہے یہ لشکر جو ہے شکست کھا گیا تو کیا تمہاری جو بہو بیٹیاں ہیں وہ باندیاں نہیں بنا کر لے جائیں گے دشمن؟ اس چیز کو یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا ہے. انہوں نے کہا اگر ہم سمجھتے کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے. یعنی یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی منافقت یہاں پہ بھی بیان ہو رہی ہے. یہ لوگ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے قریب تر تھے, اور یہ اپنے منہ سے وہ بات کر رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے, اور اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں. تو یہاں پر یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے ہیں اور اپنے شہید ہو جانے والے بھائیوں کی نسبت کہا کہ اگر وہ بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہوتے تو قتل نہیں ہوتے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے اچھا اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ, اور ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں. یہی جو سبجیکٹ ہے سورہ بقرہ میں شہداء کے لیے ہم نے پہلے بھی دیکھا, بلکہ وہ تو زندہ ہیں, اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں, شاد اور فرحاں ہیں اس پر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے, اور بشارت حاصل کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے اور ابھی ان سے نہیں ملے. نہ ان پر خوف ہوگا, نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے, وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کی نعمت کی وجہ سے اور اس کے فضل کی بنا پر, اور اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے. یہاں پہ جو ہے 2 قسم کی روایت ہے. ایک تو یہ کہ کفار کی فوج جب واپس چلی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری اپنے جو ہے کام نپٹائے, شہداء کی تدفین کی, اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ایک خیال آیا کہ کفار چلے تو گئے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا ہو
کہ مسلمان اس حالت میں نہیں تھے کہ جو ہے وہ ہم سے مقابلہ کرتے. ان کے دل میں یہ آ سکتا ہے کہ ہم انہیں اسی ٹائم پہ ختم کر سکتے تھے، لہٰذا ایسا نہیں ہو کہ وہ دوبارہ پلٹ آئیں اور حملہ آور ہو جائیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ مسلمانوں کو قریش کے تعاقب کے لیے تیار ہو جانے کا حکم دیا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہم نے ہمت نہیں ہاری. اور یہاں پہ یہ دیکھیے کہ اہل ایمان جو تھے زخموں سے چور چور ہو چکے تھے، بہت صدمہ اٹھا چکے تھے، پھر بھی وہ تیار ہو گئے. اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاروں کی جو ہے ایک پوری جماعت وہ کفار کے تعاقب میں پہنچ گئے. ایک جگہ تھی حمراء الاسد، وہاں تک گئے جو مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہے. یہاں پہ پہنچ کے واقعی جو ہے ابو سفیان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم ایسی جگہ سے واپس آ گئے جہاں سے ہمیں آنا نہیں چاہیے تھا. اب وہ کیا کر رہے ہیں، اپنی فوج کی دوبارہ سے تنظیم کر رہے ہیں، دوبارہ سے پلٹ کے مدینہ پر جو ہے حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے تھے. یہاں پہ پھر جو ایک تاجر تھا اس نے بھی آ کر کہا کہ جاؤ مسلمانوں کو بتا دو کہ میں بہت بڑا لشکر دوبارہ لے کے آ رہا ہوں. لیکن پھر اس کے بعد جب ابو سفیان نے یہ دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ تو تعاقب کر رہے ہیں، ان کے عزم میں کوئی جو ہے کمی نہیں آئی ہے، تو پھر انہوں نے جو ہے لشکر کو مکہ کی طرف واپسی کا جو ہے حکم دے دیا. پھر ایک اور واقعہ بھی بیان ہوتا ہے کہ ابو سفیان جاتے ہوئے یہ بھی کہہ کے گیا تھا ہم اگلے سال بدر میں دوبارہ ملاقات کریں گے. میرے 1 سال پہلے بدر میں جہاں پہ جنگ ہوئی تھی تو اب احد میں ہمارا مقابلہ ہو گیا ہے، اب اگلے سال ہم پھر سے آئیں گے، یعنی تیسرے مقابلے کی یہاں انڈیکیشن وہ لوگ کر کے گئے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اگلے سال بدر تک لے کر گئے تھے، اور یہ مہم جو ہے تبھی بدر صغریٰ کہلاتی ہے. یہاں پھر ابو سفیان پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا. اس مرتبہ انہوں نے کچھ لوگوں کے ذریعے سے اہل ایمان میں خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کی کہ لوگوں کیا کر رہے ہو، قریش تو بہت بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے. لیکن جواب میں مسلمانوں کے قدم نہیں ڈگمگائے، انہوں نے صبر سے کام کیا، اللہ پہ توکل کی. اور پھر اس کے بعد جو کلمات آ رہے ہیں ہم ان کو آیت نمبر 172 میں دیکھتے ہیں اور آگے کی آیات میں دیکھتے ہیں. بہت ہی اہم ترین جو ہے یہ آیات ہے. جن لوگوں نے لبیک کہی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر، اس کے بعد کہ ان کو چرکا لگ چکا تھا، اس میں سے جو بھی محسنین اور متقین ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں پر ان سے ڈرو، تو اس بات نے ان کے ایمان میں اور بھی زیادہ اضافہ کر دیا، اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. بس وہ لوٹ آئے اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ، ان کو کسی قسم کا بھی ضرر نہیں پہنچا، اور انہوں نے تو اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور یقیناً اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. اے مسلمانوں، یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے ساتھیوں سے، تو تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن صادق ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کے لیے باعث غم نہ بنے جو کفر کے معاملے میں اس قدر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اللہ چاہتا ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے. یقیناً جن لوگوں نے ایمان ہاتھ سے دے کر کفر خرید لیا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور مت سمجھیں یہ کافر کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے. کافروں کو مہلت کس لیے ملتی ہے؟ کافروں کو مہلت اس لیے ملتی ہے کہ وہ اپنے کفر میں اور بڑھ جائیں، اپنے آپ کو برے سے برے عذاب کو مستحق بنا لیں. اللہ ان کو ڈھیل ضرور دیتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ڈھیل ان کے حق میں اچھی ہو گئی ہے. ہم تو ان کو صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور اضافہ کر لیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے اہانت آمیز عذاب ہوگا. اللہ وہ نہیں کہ چھوڑے رکھے مسلمانوں کو اس حالت میں جس پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ خبیث کو طیب سے ممیز کر دے. تو یہاں پہ بیان ہے اسی چیز کا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی طریقہ نہیں کہ تمہیں غیب کی خبریں بتائے، لیکن اس کے کام کے لیے اللہ منتخب کر لیتا ہے اپنے رسولوں کو جس کو وہ چاہتا ہے. اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رسولوں میں غیب کا علم کسی کے بھی پاس نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جس رسول کو چاہتے تھے غیب کے کچھ نہ کچھ حالات اگر بتانا جو ہے وہ ہوتے تھے، مطلب بتانے ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے، تو وہ خبر جو ہے وہ دے دی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ کے بتانے سے انہیں کچھ چیزیں، مطلب لمیٹڈ چیزیں ان کو معلوم ہو جاتی تھی کہ ان آزمائشوں میں کیا حکمتیں ہیں اور ان میں تمہارے لیے کیا خیر پناہ ہے. ہر چیز ہر ایک کو نہیں بتائی جائے گی، البتہ یہ چیزیں ہم اپنے رسولوں کو بتا دیتے ہیں. واضح طور پر یہی چیز بیان ہے یہاں پہ. بس ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم یہ 2 شرطیں پوری کر دو گے، ایمان میں ثابت قدم رہو گے اور تقوی پر کاربند رہو گے، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کر رہے ہیں
اس مال میں جو اللہ نے انہیں دیا اپنے فضل میں سے کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے جنگ احد کے لیے جب تیاری ہو رہی تھی اسی کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہاں پہ تھوڑا انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے انفاق مال کی دعوت دی ہوگی تاکہ اسباب جنگ جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں، اور جن لوگوں نے دولت مند ہونے کے باوجود بھی بخل کیا ہوگا انہی کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے کوئی بہت اچھا کام کیا، یہ مال اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا تھا، اس میں بخل سے وہ کام لے کر انہوں نے کوئی بہت اچھا کام نہیں کیا، بل ہوا شر اللہم، بلکہ یہ ان کے ہاتھ میں بہت برا ہے، اس مال کے توق بنا کر ان کی گردنوں میں پہنائے جائیں گے جس میں انہوں نے بخل کیا تھا قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی وراثت بالآخر اللہ ہی کے لیے ہے۔ دنیا کا جو مال و اسباب آج تمہارے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس چلا جائے گا، obviously کوئی اپنے ساتھ تو یہ سارا مال نہیں لے جاتا، اور بالآخر سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہاں پہ ہم نے 6 رکوع مکمل کر لیے ہیں جس میں غزوہ احد سے حالات اور واقعات سارے جو تھے اس پر تبصرہ تھا، وہ سبھی چیزیں مکمل ہو گئی ہیں۔ یہاں پہ بڑھتے ہیں آیت نمبر 181 کی طرف۔ اللہ نے سن لیا ہے قول ان لوگوں کا جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اب یہاں پہ ہے منافقین بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، یہودی بھی شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو انفاق مال کی ترغیب دے رہے تھے کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، تو یہودی جو تھے اور ان کے زیر اثر جو منافق تھے انہوں نے اس چیز کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ ہاں اللہ فقیر ہو گیا ہے معاذ اللہ، اور ہم سے قرض مانگ رہا ہے جبکہ ہم غنی ہیں، ہمارے پاس دولت ہے۔ سنکتب ما قالوا، ہم لکھ رکھیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے، یعنی ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جھلک رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فوراً گرفت نہیں کرتے، لیکن ایک وقت آئے گا جس دن ان کو اپنے اس قول کی پوری سزا مل جائے گی۔ اور صرف یہی نہیں ہے، یہاں پہ انبیاء کے قتل کی بھی بات بیان ہوئی ہے، اور ان کے ناحق انبیاء کا جو قتل انبیاء تھے اس کو بھی لکھ رکھیں گے، یعنی ان لوگوں نے نبیوں کو جو ناحق قتل کرتے رہے تھے یہ بھی ان کا جرم ہے، اور ان کے نامہ اعمال میں یہ چیز بھی مینشن ہوگی۔ اور ہم کہیں گے اب چکھو مزہ اس جلا دینے والے آگ کے عذاب کا، آیت نمبر 182 میں، یہ سب کچھ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ تو اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظالم نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے ایک عہد لے لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں گے جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے۔ اب یہاں پہ یہ دلیل ہمیں پہلے بھی ہم نے پڑھی تھی کہ جو یہود تھے وہ اسی طرح معجزے مانگتے تھے اور اسی طرح کی چیزیں، لیکن ایک چیز یہ تھی کہ پہلے جو تھا ایک عہد طفولیت تھا جس میں ایک ایسا جو ہے یوں سمجھے معجزہ کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ کوئی اللہ کے جناب میں کوئی جانور ذبح کرتا تو پھر آسمان سے ایک آگ اترتی تھی جو اسے بھسم کر دیتی تھی، اور یہی علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ یہ قربانی قبول ہو گئی۔ جیسے ایک بیان ہے ہم آگے چل کے پڑھیں گے سورہ مائدہ میں، حابیل اور قابیل، ان دونوں نے جب قربانی کی ایک کی قربانی قبول ہو گئی دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، تو پتہ کیسے چلا؟ اسی طریقے سے پتہ چل رہا ہے۔ تو عید الاضحیٰ کے موقع پہ بھی ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کس کی قربانی قبول ہوئی کس کی قبول نہیں ہوئی، تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو اللہ جانتا ہے۔ اب جو ہے اس جو ایسی کوئی علامات جو پہلے ہوا کرتی تھی اب تو ایسی کوئی علامات نہیں ہیں، تو بنی اسرائیل کے بالکل جو ابتدائی دور میں بھی ایسی نشانی موجود ہوتی تھی کہ آسمان سے اترنے والی آگ جو تھی وہ قربانی کو بھسم کر دیتی تھی، اور یہی علامت تھی۔ یہاں پہ مدینہ کے یہود تھے وہ جو بالکل ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ بالکل جو ہے ڈھیٹ بن کر مظاہرہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا تھا کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ معجزہ نہیں دکھائے، تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی رسول ہیں تو پھر وہ معجزہ دکھائیں۔ اسی کا جو جواب یہاں پہ دیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں واضح معجزوں کے ساتھ، اور وہ چیز بھی لے کر آئے ہیں جس کے لیے تم کہہ رہے ہو، جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ پھر اے نبی اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے جو آئے واضح نشانی اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے، اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ تو قیامت کے دن ہی دیا جائے گا۔ تو جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمانا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ صرف ایک دھوکے کا سامان ہے۔ آیت نمبر 186۔ مسلمانوں یاد رکھو تمہیں لازماً آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں سے اور تمہاری جانوں میں بھی،
تو یہ وہ جو مضمون ہے سورہ بقرہ کے 19ویں رکوع میں ہم نے پڑھا تھا. ہمیں یاد ہوگا کہ یہاں پہ بھوک کی، خوف کی اور جان کی اور مال کی اور ثمرات کے نقصان کی جو ہے آزمائش اس کا ذکر ہوا تھا. تو تمہیں لازماً سننی پڑیں گی ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور جنہوں نے بھی شرک کیا بڑی تکلیف دہ باتیں. ٹھیک ہے، ان تکلیف دہ باتوں کا یہاں پہ تذکرہ آ رہا ہے. اور اگر تم صبر کرتے رہو گے، ثابت قدم رہو گے اور تقوی کی روش اختیار کرتے رہو گے تو بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. آیت نمبر 187. اور یاد کرو جب کہ اللہ نے ان لوگوں سے ایک قول و قرار لیا تھا جن کو کتاب دی تھی کہ لازماً اسے لوگوں کے سامنے واضح کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو پس پوش پھینک دیا اور اس کی بہت ہی حقیر سی قیمت وصول کر لی. تو بہت ہی بری شے ہے وہ اس کے بدلے میں حاصل کر رہے ہیں تو آپ ان کے بارے میں خیال نہ کریں جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں. تو ان کے بارے میں یہ خیال نہ کریں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، اور ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے. اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں پہ 190 جو آیت ہے سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور یہ بہت ہی عظیم ترین مقامات ہیں. 6 جو آیات ہیں ان کے بارے میں یہ جو ہے روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ان آیات کا نزول ہوا تو بہت ہی رکت طاری ہو گئی تھی. آیات ہم پڑھتے ہیں اس کی. آیت نمبر 190 سے ہم لیتے ہیں سٹارٹ. اور یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں ہوش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کھڑے بھی بیٹھے بھی اپنے پہلوؤں پر بھی، اور مزید غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں. اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد تو پیدا نہیں کیا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ کوئی عبث کام کرے، پس تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. اے ہمارے رب، جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں، بے شک اس کو تو نے رسوا کر دیا اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے. اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی ندا دے رہا تھا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے. اب یہاں جیسے حضرت ابو بکر صدیق تھے، انہیں جیسے ہی دعوت دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہوں نے فوراً قبول کر لی. ریزن کیا تھی؟ اللہ کا جو ایمان تھا اور جو آخرت کی جو تصدیق تھی اس تک وہ خود پہنچ چکے تھے، انہیں آئیڈیا تھا. تو جیسے ہی دعوت ملی انہوں نے فوراً قبول کر لی. اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہمیں وفات دیجیے اپنے نیک وکار اور وفادار بندوں کے ساتھ. آیت نمبر 194. اے ہمارے رب، ہمیں بخش وہ سب کچھ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے، اور ہمیں رسوا نہ کیجیے قیامت کے دن، یقیناً تو اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرے گا. تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم سبھی ایک دوسرے میں سے ہو. یعنی کہ ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی پیدا ہوتا ہے، بیٹی بھی پیدا ہوتی ہے، ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹا بھی پلتا ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جنہوں نے ہجرت کی، جو اپنے گھروں میں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایذائیں پہنچائی گئی اور جنہوں نے میری راہ میں جنگ کی اور جانیں بھی دیں، میں لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا. ان کے نامہ اعمال میں اگر کوئی دھبے ہوں گے تو انہیں بھی دھو دوں گا اور لازماً داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ بدلہ ہوگا ان کے پاس، اور یہ بہترین بدلہ ہے تو اللہ ہی کے پاس ہے بہترین بدلہ. اور اس صورت میں اہل کتاب کا جو ہے ذکر آ رہا ہے، یہودی اور نصارہ کا بھی ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اہل ایمان کا بھی جو ہے تھوڑا سا ذکر ہے، مشرکین کا بھی ہے. تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے 196. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں ان کافروں کے چلت پھرت شہروں کے اندر، یہ تو بس تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اس کے برعکس جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ان کے لیے ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور مزید جو اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے. اور بے شک اہل کتاب میں وہ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ کی آیات کو حقیر سی قیمت پر فروخت نہیں کرتے. ایسے ہی لوگوں کا اجر ان کے پاس محفوظ ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے.
اے اہل ایمان صبر کرو اور صبر میں اپنے دشمنوں سے بڑھ جاؤ. یہاں پہ بات ہو رہی ہے صبر کرنے کی، ثابت قدمی کی، اور یعنی کہ صبر و استقامت میں اگر ہم دشمنوں سے بڑھ جاتے ہیں، یعنی صبر وہ بھی ہے جو ہم کر رہے ہیں. اگر 1 سال پہلے ہمیں بھی جو ہے ان کو پہلے 1 سال پہلے لگا تھا ایسا چھڑکا، 70 لوگ ان کے مارے گئے تھے، پھر 1 سال کے اندر وہ چڑھائی کر کے آئے. اگر اب اس وقت تمہیں غم ملا ہے تو اپنا دل غمین کر کے نہیں بیٹھو، تمہیں ابھی بھی صبر کرنا ہے، اس سے بھی بڑھ کے قربانیاں دینی ہیں، تبھی تم حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے وفادار ثابت ہوگے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیے رکھو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. سورہ آل عمران یہاں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے. سورہ نساء جو ہے اس کا سٹارٹ ہے یہاں پہ 4 پارے کے بالکل اینڈ میں. اب یہاں پہ سورہ نساء جو ہے اس کا جوڑا سورہ مائدہ ہے. ٹھیک ہے، سورہ نساء میں جو ہے ایک بہت بڑا حصہ ہے منافقین سے خطاب جو ہے وہاں پہ ہوا ہے. سورت کی جو ہے 176 جو آیات ہیں ان میں سے 55 آیات جو ہے وہ صادقین کی طرف ان کی توجہ دلائی گئی ہے. پھر 37 ایسی آیت ہے اہل کتاب ہیں جس میں یعنی یہود اور نصارہ مشترک طور پر بات ہوئی ہے ان سے. اور لیکن یہ بھی چیز جو ہے منافقین سے بھی بات ہوئی ہے. لیکن یہاں پہ یہ بھی چیز یاد رکھنی چاہیے کہ یا ایھا الذین کا آمنو کا جو ہے لفظ یوز ہوگا ان سب کے لیے، کیونکہ ایمان کے دعوے دار یہ لوگ بھی تھے. کیونکہ منافق وہی ہوتا ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر حقیقت میں ایمان سے تہی دامن ہوتا ہے، چاہے شعوری طور پر وہ منافقت کرے یا غیر شعوری طور پر. خطبہ نکاح کی پہلی آیت سے سٹارٹ لیتے ہیں، اور یہی جو ہے آیت سورہ نساء کی بھی پہلی آیت ہے. آیت نمبر 1: اے لوگو اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے پھیلا دیے زمین میں کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں، اور تقوی اختیار کرو اس اللہ کا جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو، اور رحمی رشتوں کا لحاظ کرو. اللہ کا واسطہ کیسے ہم دیتے ہیں؟ جب بھی ہمیں کوئی مسائل آتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ، اور فقیر بھی جب مانگتا ہے تو اللہ کا واسطہ. تو یہاں پہ تقوی کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ اگر تقوی اختیار کرو گے تو پھر ایسے جھگڑے نہیں کرنے ہوں گے. اور جو اپیل ہے پھر وہ اللہ کے حوالے سے اگر آپ نے کرنی ہے کہ اللہ کا نام مانو تو پہلے ہی تقوی کر لو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے. اب یہ جو ہے ایک حکمت نبوت ہے، اس آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں شامل فرمایا تھا. آیت نمبر 2: اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو. اب معاشرے میں جو ہے ایک طبقہ ایسا تھا جو دور جاہلیت میں یتیم تھے، جو ان میں ان کا مال ہڑپ کر لیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، اور اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے نہ بدلو. یعنی ایسا نہیں ہو کہ آپ اپنے یتیموں کا مال آپ کے پاس آیا آپ کی جو ہے اس پہ کسٹڈی میں، تو پھر آپ نے اچھا مال ان سے لے لیا، اپنا ردی مال اس میں جمع کر دیا، اور ان کے مال اپنے مالوں میں شامل کر کے ہڑپ نہ کرو. یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے. یتیموں کے جو بھی سرپرست ہو جاتے جن کے دل میں تقوی نہیں ہوتا، خوف خدا نہیں ہوتا، یا تو وہ ان کا مال ہڑپ کر جاتے تھے، یا پھر کیا کرتے اپنا اچھا مال جو ہے ان کا اچھا مال خود رکھتے، اپنا ردی مال ان کے مال میں شامل کر کے تعداد پوری کر لیتے تھے، یا پھر یہ کرتے کہ اپنا مال اس کے مال کے ساتھ جو ہے ملا لیتے تھے تاکہ آسانی سے وہ ہڑپ کر سکیں. تو ان سبھی چیزوں سے روکا گیا ہے. آیت نمبر 3: اور اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو انہیں اپنے نکاح میں نہ لاؤ، بلکہ جو عورتیں تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کر لو، 2 3 3 4 4 تک. یہاں پہ یتامہ بچیاں جو ہیں ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، کیونکہ یتیم جو لڑکے ہیں وہ تو ایک عرصے کے بعد یعنی کچھ عمر کا جب شعور والا حصہ ہوگا، آزادانہ زندگی اس کے بعد وہ گزار لیں گے. لیکن مسئلہ یہاں پہ لڑکیوں کا تھا، کیونکہ ان کے جو ولی یا سرپرست تھے وہ کیا کرتے ان کے ساتھ نکاح بھی کر لیتے تھے. اس سے فائدہ کیا ہوتا؟ یتیم لڑکیوں کا جو بھی مال ہوتا ان کے قبضے میں آ جاتا، اور اب کیونکہ ان کی نگہداشت کرنے والا تو کوئی ہے نہیں، ماں باپ تو ہے نہیں، تو پھر اس بچی کا پرسان حال بھی کوئی نہیں ہوتا تھا. اسی کے بارے میں یہاں پر حکم دیا گیا ہے کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، ان یتیم بچیوں سے نکاح مت کرو پھر. اور جو تمہیں دوسری عورتیں پسند ہیں ان سے کر لو، چاہے 2 نکاح کرو، 3 3 کرو یا 4 4. یہاں پہ حد مقرر کی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہی وہ آیت ہے جس میں ازواج کی تعداد جو ہے وہ محدود کر دی گئی ہے. ایک یہی آیت ہے، اور 4 جو ہے بیویاں ان کے رکھنے کا حکم ہے، 4 سے زیادہ آپ نہیں رکھ سکتے. لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان کے درمیان میں عدل نہیں کر سکو گے تو پھر بس 1 کرو. اب یہاں پہ 4 کی جو ہے اجازت تو دی گئی ہے، لیکن ساتھ میں یہ کیا کہا گیا ہے کہ اپنا جو ہے احتساب کرو. تمہیں ایسا اندیشہ ہو کہ تم اس شرط کو پورا نہیں کر سکو گے، برابری نہیں کر سکو گے، پھر صرف 1 ہی شادی کرو، اسے زیادہ نہیں کرو. اب عدل کا جو ہے، انصاف کا جو پیمانہ ہے، اس میں کیا چیز آتی ہے؟ بیوی کے پاس جو وقت گزرا اور بیوی کو جو آپ نے نان و نفقہ دیا، زیورات دیے، کپڑے، مال و دولت، جو کچھ بھی، سب میں مساوات کا جو ہے وہ رجحان ہے. اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر جو ہے
وہ اس پہ آپ جو ہے عمل کرو کہ ایک شادی ہی کرو، ورنہ آپ 4 کر سکتے ہو. یا وہ عورتیں جو تمہارے ملک یمین ہیں، یعنی وہ جو جنگوں سے آتی ہیں گرفتار ہو کر، تو ان عورتوں کے بارے میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی کوئی تحدید نہیں ہے. یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم صرف ایک ہی طرف کو نہ جھک پڑو. اب یہاں پہ یہ ہوتا کہ کسی نے ایک سے زیادہ اگر شادیاں کر لیں تو میلان ایک ہی بیوی کی طرف ہے اور دوسری معلق ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ نہ تو وہ شوہر والی ہو سکتی ہے، مطلب شوہر والی کا مطلب یہ کہ نہ اس کو وہ ساری مراد جو ہے ملی ہوئی ہیں، نہ وہ آزاد ہے کہ وہ کہیں اور نکاح کر لے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 4، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ دیا کرو. عورتوں کے مہر تاوان سمجھ کر نہ دیا کرو، بلکہ فرض جانتے ہوئے ادا کیا کرو. پھر اگر وہ خود اپنی رضامندی میں سے اس سے تمہیں کوئی چیز چھوڑ دیں، پھر اگر وہ تحفہ دے رہی ہیں تو پھر آپ لے لو، اس کو کھاؤ مزے سے، خوشگواری سے، پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اسے جو ہے وہ وصول کر لو. آیت نمبر 5، اور مت پکڑا دو نہ سمجھو کو وہ مال جس کو اللہ نے تمہارے گزران کا ذریعہ بنایا ہے. اب معاشرے میں ایک طبقہ ایسا بھی آتا ہے مال و دولت والا، ماں باپ نہیں ہوتے، ناسمجھ لوگ ہیں اور وہ ابھی شعور میں نہیں پہنچے ہیں، وراثت میں جو مال ملا ہے تو وہ اس کو اڑا سکتے ہیں. تو یہاں ہدایت کی جا رہی ہے کہ معاشرتی سطح پر اس کی روک تھام کرے. ایسا نہیں سمجھے کہ میرا مال ہے میں جیسے چاہوں خرچ کروں، بلکہ یہ معاشرے کی مشترک بہبود کے لیے یہ سارا مال ہے، اس کی جو ہے اس طرح سے اڑانا نہیں چاہیے اس کو. ہاں، انہیں اس میں سے کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے بات کیا کرو اچھے طریقے سے، یعنی ان کا جو آپ کا جو ان کا براٹ اپ ہے اس مال میں سے آپ کرو اور اچھے سے ان سے پیش آؤ. آیت نمبر 6، اور یتیموں کی جانچ پرکھ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، پھر تم ان کے اندر سوجھ بوجھ پاؤ کہ وہ یہ معشور ہو گئے ہیں تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو، اور تم ہڑپ نہ کر جاؤ اسراف اور جلد بازی کر کے اس ڈر سے کہ وہ بڑے نہ ہو جائیں. اور جو غنی ہو اس کو چاہیے کہ وہ پرہیز کرے، اور جو محتاج ہو تو وہ کھائے دستور کے مطابق. پھر جب تم ان کو ان کے مال حوالے کر دو گے تو گواہ ٹھہرا دو اس پر، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے. اب یہاں پر جو غنی ہے اس کو اجازت، اس کو جو ہے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس کا جو یتیم کا مال ہے وہ اپنے لیے وہ خرچ نہیں کرے، جبکہ کوئی محتاج ہے اور پھر وہ نگہداشت بھی کرے یتیم کی تو وہ تھوڑا بہت جو معروف طریقے سے ہے وہ کچھ کھا پی سکتا ہے. آیت نمبر 7، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے جو ترکہ چھوڑا ہو والدین نے اور رشتہ داروں نے، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو ترکہ والدین اور رشتہ داروں کا، چاہے وہ وراثت تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اور یہ حصہ ہے اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا. یہاں پہ قانون وراثت جو ہے وہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں اس کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں، پراپرلی اس کا اہتمام نہیں کیا گیا. خاص طور پر جو بیٹیوں کو وراثت میں حصہ ملتا ہے اس کی بالکل بھی یہاں پہ جو ہے وہ فالو نہیں کیا جاتا شریعت کا قانون، بلکہ اپنے رواجوں کو ہی جو ہے یہاں پہ وہ توجہ دیتے ہیں. آیت نمبر 8، اور جب حاضر و تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم محتاج تو انہیں بھی کچھ دے دلا دو اس میں سے، اور ان سے معقول انداز میں بات کرو، یعنی ان کو جھڑکو نہیں، اگر کوئی محتاج آ جاتے ہیں تو کچھ ان کو دے دیا جائے. اور ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر انہوں نے بھی چھوڑے ہوتے اپنے پیچھے ناتواں بچے تو ان کے بارے میں سے کیسے اندیشے ہوتے. تو انہیں چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور سیدھی سیدھی حق پر مبنی بات کریں. یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناحق تو وہ اپنے ہی پیٹوں میں آگ بھرے ہیں اور ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. اس میں جو 4 آیات ہیں، آیت نمبر 11 سے لے کے جو سٹارٹ ہو رہے ہیں، 4 آیات ایسی ہیں جس میں پورا قانون وراثت بیان کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ لڑکے کے لیے حصہ ہے 2 لڑکیوں کے برابر، اور پھر اگر لڑکیاں ہی ہوں 2 یا 2 سے زیادہ تو ان کے لیے ترکے کا 2/3، اور اگر ایک ہی لڑکی ہے تو اس کے لیے آدھا ہے، اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھی وراثت ملے گی. ٹھیک ہے، وہ معاملہ ہے وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. اور میت کے والدین سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا اگر میت کے اولاد ہے، اور اگر ان کے ہاں اولاد نہ ہو تو اس کے وارث ماں باپ ہی ہوں تو ان کی ماں کا 1/3 حصہ ہے. پھر اگر میت کے بہن بھائی ہوں تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے. اس کے بعد اگر وصیت کی تعمیل کر کے کوئی کر جائے یا بعد ادائے قرض کے. اب یہاں پہ جو ہے جو قرض ہے اس کے بارے میں بھی بات کی گئی اور وصیت کے بارے میں بھی. تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ اس میں سے کون تمہارے لیے نافع ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا فریضہ ہے. آیت نمبر 12، اور تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے آدھا ہے اگر ان کے ہاں اولاد نہ ہو، اور اگر ان کے ہاں اولاد ہے تو تمہارے لیے 1/4 ہے اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا بعد اس وصیت کی تعمیل کے جو وہ کر جائیں یا بعد ادائے قرض کے. اور ان کے لیے 1/4 ہے تمہارے ترکے کا اگر تمہارے ہاں اولاد نہیں ہے، اور اگر تمہاری اولاد ہے تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے تمہارے ترکے میں سے اس وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی یا قرض ادا کرنے کے بعد.
اور اگر کوئی شخص جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے وہ کلالہ ہو، کلالہ سے مراد وہ ہے عورت یا مرد جس کے والدین زندہ نہیں ہیں، اور اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ 1/3 میں شریک ہوں گے، اس وصیت کی تعمیل کے بعد جو کی گئی ہے یا ادائے قرض کے بعد۔ اب یہاں پہ 2 شرائط ہیں، بار بار ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وصیت اگر کوئی کر گیا، اور وصیت کے جو معاملات ہیں اس کا بھی جو ہے ایک بالکل ہی لمیٹڈ جو پورشن ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، اس کی بھی تعمیل کرنی ضروری ہے، اور پھر اگر اس کے پہ کوئی قرض ہے تو پہلا فرض یہی بنتا ہے کہ یہ دونوں شرطیں پہلے پوری کریں، پھر جائیداد کی تقسیم کریں، اور بغیر کسی کو ضرر پہنچائے۔ یہ تاکید ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال علم والا ہے۔ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ رہیں گے یہاں، اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے گا ان حدود کی، وہ داخل کرے گا اس کو اس آگ میں جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے اہانت آمیز عذاب ہوگا۔ اب آیت نمبر جو 15 ہے، یہاں سے جو سٹارٹ ہو رہا ہے سیکشول کرائسس پر، یعنی کہ معاشرے کی تطہیر کے احکامات ہیں۔ اگر معاشرے میں کوئی جنسی بے راروی ہے موجود تو اس کی روک تھام کیسے ہوگی؟ یہاں پر بالکل ابتدائی احکامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 15 میں تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی حیائی کا ارتکاب کرے، یہ جو ہے رجم سے پہلے کی جو سزا ہے اس کا یہاں پر بیان کیا گیا ہے، تو ان پر اپنے میں سے 4 گواہ لاؤ، بس اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کو لے جائے، یعنی ان کا یہیں پہ خاتمہ ہو جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ اب یہاں بدکاری کے جو ابتدائی حکم تھا وہاں پہ یہ ہے، بعد میں سورہ نور میں جو ہے زیادہ جو ہے احکامات وہ بیان ہوئے ہیں کہ بدکاری کرنے والے جو مرد اور عورتیں ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ ان آیات میں ایسا محسوس ہو رہا ہے، یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکیاں یا عورتیں جو مسلمانوں سے تھیں لیکن انہوں نے بدکاری کی کسی غیر مسلم سے، ٹھیک ہے، تو اسلامی جو معاشرہ ہے ان کے دباؤ میں کیونکہ نہیں ہے، تو ایسی عورتوں کے لیے ہدایت ہے کہ انہیں گھروں میں محصور کر دیا جائے۔ آیت نمبر 16، اور جو دونوں میں سے اس بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو ایذا پہنچاؤ، تو اور پھر اگر وہ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی اللہ کے ذمہ ہے توبہ قبول کرنا ایسے لوگوں کی جو کوئی بہت بری حرکت کر بیٹھے ہیں جہالت اور نادانی میں، پھر وہ بہت جلد ہی وہ توبہ کر لیتے ہیں، تو یہی ہیں جن کی توبہ اللہ قبول فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے اور حکیم و دانا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے توبہ کا جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں۔ یہ ڈھیٹ لوگوں کے بارے میں بات ہے، مسلسل حرام خوریاں کر رہے ہیں، ہر روز کہتے ہیں توبہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ والی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں، یعنی ان لوگوں کی توبہ کا کوئی سوال یہاں پہ پیدا نہیں ہوتا۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 19، اے اہل ایمان تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کو زبردستی وراثت میں لے لو۔ یہاں پہ عرب کی جو جاہلیت والی ٹائم تھا اس میں ایک مکروہ رسم یہ تھی کہ اگر کوئی شخص فوت ہوا، اس کی 4 یا 5 بیویاں ہیں، تو جو بڑا بیٹا ہے وہ وارث بن جاتا، اپنی ماں کو چھوڑ کے باقی سب کو اپنی وراثت میں لے لیتا تھا تاکہ ان کو جو وراثت میں ملتا ہے وہ بھی اس کے قبضہ میں رہے، ان سے شادیاں بھی کر لیتے تھے یا بغیر نکاح کے اپنے گھر میں ڈالے رکھتے تھے۔ تو یہاں پہ اسی بارے میں بات کی گئی ہے، جس عورت کا جو ہے مرد فوت ہو گیا ہے تو وہ عدت گزار کے جہاں جائیں نکاح جس سے چاہیں وہ کر سکتی ہیں، اور یہ جو ہے یہ جائز ہے کہ تم انہیں یہ جائز نہیں ہے کہ تم انہیں روکے رکھو تاکہ تم ان سے واپس لے لو اس کا کچھ حصہ جو تم نے ان کو دیا ہے۔ ہاں اگر وہ صریح بدکاری کی مرتکب ہوئی ہو تو تمہیں ان کو تنگ کرنے کا حق ہے، اور عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے معاشرت اختیار کرو، اور اگر تمہیں ناپسند ہو تو بعید نہیں کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں کچھ بہتری رکھ دی ہو، اور اگر تمہارا ارادہ ہے ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا تو ان میں سے کسی کو تم نے ڈھیروں مال دیا ہوا ہو تو اس میں سے کوئی بھی شے واپس نہیں لو، عورتوں کو جو حق مہر دے دیا وہ ان کا ہے، اس میں سے اب کچھ بھی واپس نہیں لیا جا سکتا۔ کیا تم اسے واپس لوگے بہتان لگا کر اور صریح گناہ کے مرتکب ہو کر؟ اور تم اسے کیسے واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط قول و قرار لے چکی ہیں، اور جن عورتوں کے تمہارے باپ سے نکاح ہو چکے ہوں
تو ان سے تم نکاح مت کرنا. تو ایسے ایام جاہلیت میں یہ بھی ہوتا تھا کہ ستیلی ماؤں کو بھی نکاح کر کے یا بغیر نکاح کے اپنے گھر میں رکھ لیا جاتا تھا. ایسے نکاح کو نکاح مکر بھی کہا جاتا تھا. یہ بہت برا نکاح تھا سوائے اس کے جو ہو چکا. یقیناً یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے اور یہ بہت ہی برا راستہ ہے. آیت نمبر 23 ہے. 23 میں جو ہے ہمیں وہ حرمت کی جو ہے وہ بیان ملتا ہے کہ کون کون سے جو ہے محرم رشتے ہیں ان کا بیان ہے. حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں, تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں, تمہاری خالائیں, تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری ربی بائیں جو تمہاری گودوں میں بلی پڑی ہیں اور ان بیویوں سے جن کے ساتھ تم نے مقاربت کی ہو, اور اگر تم نے ان بیویوں سے مقاربت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں, اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں یعنی بہو جس کو ہم بہو کہتے ہیں. اور یہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا ہے کہ تم بیک وقت دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو سوائے اس کے کہ جو گزر چکا. یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے. اب یہ ہے کہ پرانی جو چیزیں ہیں اس پر تو توبہ طائب ہو سکتی ہیں, لیکن آئندہ آنے والے جو ٹائم ہے اس کے لیے یہ جو محرم رشتے ہیں وہ بیان کر دیے گئے ہیں. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اضافہ بھی کیا تھا کہ جس طرح سے دو بہنیں ایک وقت میں ایک نکاح میں نہیں ہو سکتی ایک انسان کے, اسی طریقے سے خالہ بھانجی یا پھوپھی بھتیجی کو بھی ایک ٹائم میں نکاح میں ایک ہی شخص نہیں رکھ سکتا. یہ محرمات ابدیاں ہیں کہ جن کے ساتھ کسی حال میں کسی بھی وقت شادی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ و احسن الدنیا والآخرہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. اللہ تیرا شکر.